Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज जो मैं कंप्लीट नावल रीड करने जा रही हूँ वो है मीरास, जो कि तहरीर है आसिया रईस खान की। लेट्स स्टार्ट इट। इससे पहले ऐसे किस्से कहानियों में सुना था और लगता था ये सब कहानियों और फिल्मों में ही होता होगा, लेकिन ये तो आंखों देखी है, अब भी देख रहे हैं। आंखों के सामने ही इतने बरसों बाद भी अब तक ये कहानी जारी है, जो सुनी सुनाई बात है, ना कोई असातीरी हिकायत। मगर इस वक्त हमें पता थोड़ी ना था ये क्या मामला है, हम किस दास्तान के गवाह बन रहे हैं। ऐसी दास्तान जो मिसाल बन जाएगी खामोश जज्बों की, कुर्बानियों की, अनकहे वादों की, वफा की, बड़ों के बेरहम फैसलों और बेकार ज़िद की। फौजिया आंटी ज़रा देर सांस लेने को रुकी थी और उसने भी बेचैन होकर पहलू बदला। इस वक्त उसे अंदाज़ा होता कि गेट खोलकर हसन अंदर आया है तो वो किसी बहाने फौजिया आंटी की दास्तान गोई रुकवा देती। हम सब साल में 2 बार छुट्टियों में एक जगह यानी बड़ी हवेली इकट्ठा होते थे, गर्मियों में और फिर दिवाली की छुट्टी में। बड़े अब्बा काम की वजह से भी आते थे, कभी नहीं लेकिन तस्दीक भाईजान को वहाँ हमेशा देखा। अब जितना भी सोचूं तो याद आता है इस साल बात कुछ और ही थी, हमेशा से कुछ अलग। रिक्को खाला बहुत खूबसूरत और शौक चंचल सी थी। तसद्दुक भाईजान भी खूब डैशिंग थे। ईमान से उन दोनों की जोड़ी बहुत जचती थी। रिक्को खाला का छत पर जाना, फिर उनके पीछे तसद्दुक भाईजान का हम सब बच्चों को लेकर वहाँ पहुँचना, हमारे साथ खेलते हुए, उनकी मुस्कुराहटों के तबादले और इशारे, वो बातें हमसे करते थे और सुनकर रुको खाला शर्माती थी। तब मैंने प्यार किया कि गानों की बड़ी धूम थी। तसद्दुक भाईजान बस वो ही सुनते रहते, सारा वक्त हवेली में वही गाने गूंजते रहते। कभी वो गुनगुनाते भी थे। जब रुको खाला कहीं करीब ही होती तो वो हंसने लगी, तो उनके साथ वो भी गुदगुदाने वाले किसी ख्याल के तहत खिलखिला उठी। जबकि उसने गहरी सांस लेकर शुक्र अदा किया कि नामा इस वक्त सो रही थी। मैं तब से छोटी थी, इन बातों की इतनी क्या समझ। फिर अब तक याद है दोनों के चेहरे पर और आंखों में बड़ा प्यारा शर्मगी सा तासुर होता था। रिक्को खाला का मेहमानों के लिए बड़े कमरे में हलवा या चाय भेजते वक्त हमें ताकीद करना कि ये कप और ये प्लेट तसद्दुक भाईजान को ही देना। सहन में तसद्दुक भाईजान का ऐसी जगह बैठना जहाँ से अंदर के जिस कमरे में वो हों उन्हें नज़र आती रहें। इनके दरमियान खामोशी से परवान चढ़ता वो कौन सा जज्बा था, ये तो बहुत बाद में समझ आया। मगर वो दोनों हम सब बच्चों के फेवरेट थे, बल्कि हम बच्चे ही अक्सर उनके दरमियान राब्ते की कड़ी वजह और बहाना बनते थे। हम उनके साथ होते तो किसी को शक ना होता। मुझे अच्छे से याद है, पहले भी तुम सबको बताया था, जब खेत में जाते हुए ये पहली दफ़ा नहीं था, मगर सब यूं इश्तियाक से हमतन गोश थी जैसे पहली बार सुन रही हूँ। जब भी ख़ानदान में किसी वजह से सब इकट्ठे होते, ये उन सब का पसंदीदा मौजू होता। ख़ासकर जवान नस्ल को अपने ताया और मामू केश की अधूरी दास्तान में बहुत दिलचस्पी थी। उस वक्त तो फौजिया आंटी के गिर्द सिर्फ लड़कियाँ थीं, मगर अक्सर मौक़ों पर उनके साथ लड़के भी इन्हें घेर कर बैठे होते थे। नईमा और एहसन खुद ही ऐसे मौक़ों पर उनके लिए मैदान खुला छोड़कर इधर उधर हो जाते थे। इन सब के दिल में रुक़ैया और तसद्दुक के लिए जो अक़ीदत थी, उसका सेहरा फौजिया आंटी जैसी खालाओं, फूफों और कज़न्स के सर था, जिन्होंने तसद्दुक और रुक़ैया की कहानी इस दिल पज़ीर और दिलसोज़ अंदाज़ में उन्हें सुनाई थी कि वो सब गर्वेदा हो गए थे। ख़ास तौर पर फौजिया आंटी, जो रिश्ते में उन सब की खाला और फूफो लगती थीं, पेशे से उस्ताद थीं। वो सारी खालाओं और फूफों से छोटी थीं। अखबार में मज़ामीन और अफ़साने लिखती थीं, कभी कभार रेडियो पर उर्दू अदब से मुतल्लिक़ नशरियात में भी हिस्सा लेती, इसीलिए सुनाते हुए उनका अंदाज़ बहुत खूबसूरत और दिलकश होता था। आवाज़ का उतार चढ़ाव और उनका लहजा इस वाक़े को मज़ीद दिलपज़ीर बना देता। उन्हें यूँ लगता कि वो भी गाँव के इस घर, सहन और छत पर मौजूद हैं जहाँ ये दास्तान रकम हो रही थी। इस मासूम प्यार को जाने किसकी नज़र लगी थी कि ये प्रेम कहानी और तरबिया दास्तान अलमिया में बदल गई।
اس معصوم پیار کو جانے کس کی نظر لگی تھی کہ یہ پریم کہانی اور تربیہ داستان المیہ میں بدل گئی۔ تصدق بھائی جان نے سب سے سمجھدار بچے کو پکڑ کر چٹھی تھمائی تھی اور اس بیوقوف نے جا کر رکو خالہ کے بھائی کو دے دی۔ بات کھلی اور پھر دونوں کے ابا ایسی ضد پر اڑے کہ الگ الگ جگہ بیاہ کر ہی دم لیا۔ دیکھا جاتا تو ان کی شادی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن بس دونوں بزرگوں کو اولاد کی منمانی اور مرضی کرنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ چٹھی کا ملنا سب سے بڑا ستم تھا۔ اس وجہ سے معاملہ بہت اچھلا، ورنہ شاید ایسا شدید رد عمل نہ ہوتا کہ فوراً ہی اہل غیرت سے شادی کر کے دور بھیج دیا جاتا۔ ان کی نظروں میں بچوں کی زندگی کے فیصلے کرنے کا اختیار ان کا تھا۔ بچوں کا اپنی مرضی سے عشق محبت کے کھیل رچانا خاندانی لوگوں کا وتیرہ نہ تھا۔ تصدق بھائی جان نے بہت ضد کی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ان کی امی کا تو دل پگھل بھی گیا تھا، مگر بڑے ابا نہیں مانے۔ ادھر تصدق بھائی جان کی ضد نے بھی رکو خالہ کو سب جگہ مشہور کر دیا۔ چھوٹے نانا کے نزدیک یہ بہت بڑی بے غیرتی اور ذلت کا مقام تھا کہ لڑکی ذات کا نام یوں سب جگہ کسی کے ساتھ لیا جائے۔ چٹھیوں کے تبادلے ہوں، یہ ان کے بھائیوں کی غیرت پر بھی تازیانہ تھا۔ اگر ان کے بھائی نے واویلا نہ مچایا ہوتا، تصدق بھائی جان کی جان لینے پر آمادہ نہ ہوتا، چپ چاپ گھر کی چار دیواری میں رکو خالہ سے باز پرس ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا، تو یہ بات اتنی نہ پھیلتی۔ اس بات کو تماشا دراصل انہوں نے ہی بنایا تھا۔ رکو خالہ کا سب سے ملنا جلنا بند کر دیا گیا۔ فون پر 24 گھنٹے ایک پہرے دار بٹھا دیا گیا۔ وہ کمرے میں قید ایک مجرم ہو گئیں۔ ان کے ابا کے غصے سے سب ڈرتے تھے، کسی نے چوں تک نہ کی۔ یہ بھی نہ کہا کہ خاندان کے بچے ہیں، کیوں نہ دونوں کی شادی کر دی جائے، اس میں برائی ہی کیا تھی؟ مگر کسی نے منہ نہیں کھولا اور رکو خالہ کے گھر والوں نے 15 دن میں رشتہ دیکھ کر ان کا نکاح کر کے ہی انہیں دور بھیج دیا اور پھر کبھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ ان کے بھائیوں نے بھی ایسا ہی سلوک کیا۔ باپ کے بعد تو بھول ہی گئے انہیں۔ ان کی امی زندہ تھیں تو وہ بیٹی کی خبر گیری کرتی تھیں اور مدد بھی۔ ان کی شادی کی خبر کسی ایٹم بم سے کم نہ تھی۔ تصدق بھائی جان بڑے ابا کے سامنے کھڑے رہنے یا بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، مگر ان کا حال چھپا نہیں تھا۔ ان کو اسپتال ایڈمٹ کرنا پڑا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ کسی اور کی ہو چکی تھیں۔ یہاں سے رشتہ داری اور ملنا جلنا بھی ختم ہو گیا۔ پھر بڑے ابا کے یہاں سے کوئی حویلی نہیں آیا۔ کسی شادی بیاہ ولادت فوتگی میں بھی دونوں خاندانوں میں سے کسی نے پہل نہیں کی، مانو جیسے دشمنی کی بنیاد پڑی تھی اس بات سے۔ مگر آج بھی دیکھ لو، ان سب کے باوجود اب بھی ان دونوں کی خاموش محبت جوں کی توں ہے۔ ان کی آنکھوں کی اداسی، مزاج کی خاموشی اور دنیا کی رنگینیوں سے کنارہ کشی اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا نے انہیں الگ کر دیا، مگر ان کے دل الگ نہ ہو سکے۔ وہ ایک دوسرے سے دور جا کر خوش نہ رہ سکے۔ والدین کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا، مجبور ہو کر شادی کی دنیا داریاں نبھائیں، مگر محبت نہیں بھولی۔ وہ اب تک اپنی پہلی اور آخری محبت نبھا رہے ہیں۔ ان کی جدائی نے ان کی محبت کو امر کر دیا، عظیم بنا دیا۔ گھر والوں نے انہیں ملنے نہیں دیا، مگر اس کے باوجود کوئی ان کی محبت کو بھول نہیں پایا۔ وہ دوسروں کی طرح ایک دوسرے کو بھول کر اپنی زندگی میں مست اور مگن نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے خود پر خوشیاں حرام کر لیں۔ پھر ان کا دنیا میں دل نہ لگا۔ میری ایک دور کی کزن کے رشتے دار رہتے ہیں رکو خالہ کے گاؤں میں۔ وہ بتاتے ہیں غریب گھرانہ ہے ان کا۔ وہ بہت بدل گئی ہیں، خاموش اور اداس رہتی ہیں۔ اب تو سنا ہے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، ایک بیٹی کے ساتھ ہیں۔ خاندان کے مطلب دادا جان کے کسی بڑے نے کوشش نہیں کی تھی ان دونوں داداؤں کو سمجھانے اور شانت کرنے کی۔ یہ چچا جان کی زویا تھی۔ کچھ نے رسمی سا سمجھایا، چند ایک نے آگ میں مزید تیل ڈالا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان دونوں کے گھروں میں فاصلے اور نفرت بڑھتی ہی گئی۔ ماموں کی زندگی تو پھر بھی اچھی رہی، مگر رکو آنٹی کے لیے بہت برا لگتا ہے۔ پھپھو کی فضا کے لہجے میں افسوس تھا۔ ہاں، بیچاری کی زندگی میں کوئی سکھ نہیں تھا۔ جتنی وہ خوبصورت تھی، نصیب اتنے ہی برے لکھوا کر لائی تھی۔ جانے کس یتیم غریب دور پار کے بھتیجے سے بیاہ دیا تھا ان کے ابا نے، اور پلٹ کر خبر بھی نہیں لی۔ یہ تو دیوار میں زندہ چنوانے سے برا تھا۔ فوزی آنٹی نے سرد آہ بھری۔
وہ تنہا تھی جسے ہر بار یہ کہانی نہ سمجھ میں آنے والے ناقابل بیان احساسات سے دو چار کرواتی تھی۔ وہ بھی سب کی طرح اس داستان پر دم بخود ہونا چاہتی، لیکن تبھی کوئی جذبہ اسے جھنجھوڑ کر ہوش میں لے آتا۔ پھر وہ سننا نہیں چاہتی، لیکن سنے بنا رہا بھی نہیں جاتا۔ جب بھی کوئی یہ قصہ شروع کرتا، وہ وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کرتی، لیکن پھر جیسے بھول جاتی۔ اب بھی وہ اسی ناقابل فہم احساس میں گھری وہاں سے اٹھ کر باہر چلی آئی اور فوراً پچھتائی، مگر اب پلٹنا فضول تھا۔ کھڑکی کے پاس کرسی پر ساکت بیٹھا احسن آہٹ پر چونکا اور جرابیں اتارنے لگا۔ پیروں سے نکالے گئے جوتے قریب پڑے تھے۔ آپ کب آئے؟ جو وہ دونوں سن چکے تھے، ان باتوں کا اثر زائل کرنے کی کوشش میں اس کے منہ سے پھسلا، ورنہ وہ اتنے بے تکلف نہیں تھے۔ آج اس کی بائیک نہیں تھی، ورنہ وہ اس کی آواز سے ہی پہچان لیتی تھی کہ وہ آ گیا ہے۔ ابھی اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ گفتگو کے معاملے میں وہ صدا کا کفایت شعار تھا، سب کے ساتھ نہیں بس اس کے ساتھ۔ جرابیں جوتوں میں ٹھوس کر اس نے جھک کر جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور ہال کے سامنے سے گزر کر جانے کے بجائے دائیں طرف والی پتلی سی گلی میں مڑ گیا۔ وہ اس کے سفید شفاف پیروں کو نظر سے اوجھل ہونے تک دیکھتی رہی، جو مٹی اور کنکروں پر پڑ رہے تھے۔ وہ اب پچھلے صحن سے باورچی خانے میں جائے گا اور وہاں سے راہداری اور پھر ہال کے سامنے والے زینے سے اپنے کمرے میں۔ یہ بڑا سا چکر محض ہال میں جمی محفل سے بچنے کے لیے تھا۔ ہال کے دروازے کے سامنے سے گزرتا تو کسی کی نظر اس پر پڑ ہی جانی تھی، یا کیا پتہ سبھی دیکھ لیتے، اور پھر اس کی اجتماعی خاموشی ان باتوں سے زیادہ اذیتناک ہوتی۔ چونکہ یہ شادی کا گھر تھا اس لیے قریب اور شہر والوں کا دن بھر یہیں ڈیرا تھا۔ کل ہی دوسرے شہر سے منجلی پھپھو بھی ماں خاندان آ گئی تھیں۔ ذرا دیر قبل والی باتیں ہی تھیں شاید جو اس نے اب تک دفتر سے چھٹی نہ لی تھی۔ سارا دن گھر میں رہنا بھی ایک محاذ پر ڈٹے رہنے جیسا تھا۔ پرانی باتوں اور قصوں کے تیر جھیل کر پیر جمائے رکھنا آسان نہیں تھا۔ شاید اسی سے بچنے کے لیے وہ نوکری کے بہانے دوسرے شہر جانا چاہتا تھا، مگر تائی امی نے اس سے روک لیا۔ وہ محکمہ ریلوے میں بطور انجینئر کام کر رہا تھا۔ اس محکمے میں دوسرے شہر منتقل ہونے کے مواقع بہت زیادہ تھے۔ اسے یقین تھا اس نے اس ملازمت کا انتخاب اسی وجہ سے کیا تھا کہ گھر سے دور ہو سکے۔ وہ جانتی تھی اب بھی وہ نامہ کی شادی تک ہی ہے، پھر ٹرانسفر کے بہانے اس نے تائی امی کو ساتھ لے کر دوسرے شہر چلے جانا تھا۔ اندر فوزیہ آنٹی کی باتیں جاری تھیں۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ پھر جب یقین ہو گیا کہ وہ اب اوپر والے کمرے میں چلا گیا ہوگا، تب وہ اندر آئی اور دوبارہ ہال میں جانے کے بجائے باورچی خانے میں چلی آئی، جہاں فجو باجی چائے چڑھا رہی تھی، جو یقیناً احسن نے اوپر جاتے ہوئے مانگی ہوگی۔ شادی کے گھر میں ایک نیا نوکر صرف چائے بنانے کے لیے رکھنا چاہیے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے اپنے انداز میں کام کی زیادتی کا شکوہ کیا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ ہال کی محفل کے حاضرین کے لیے چائے بنا چکی تھیں۔ وہیں ایک نئی ملازمہ آٹا گوندھ رہی تھی اور دوسری برتن دھونے میں مصروف تھی۔ آپ کہیں نہ دادی جان سے، اس نے ٹرے اور کپ نکالتے ہوئے کہا۔ وہ میری دو چار تعریفیں کر کے ٹال دیتی تھیں۔ فجو باجی نے منہ بنایا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ دوسرے کاموں کے لیے اضافی ملازمین رکھے گئے تھے، مگر باورچی خانہ اب بھی فجو باجی تنہا سنبھال رہی تھیں۔ میری مدد کر دو اور یہ چائے اوپر احسن بابا کو دے آؤ۔ دھڑ دھڑ زینے چڑھنے اترنے والی عمر گزر گئی ہے اب میری۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہی تھیں۔ ان سب کے بچپن میں وہ چاقو چوبند اور جوان تھیں۔ دوڑتے بھاگتے ہوئے بیسوں دفعہ اوپر نیچے کرتے وہ سب کے کام نپٹاتی تھیں، لیکن اب ان کی نوجوانی کے دور میں وہ اتنی توانا نہیں رہی تھیں۔ اسے فجو باجی کی مدد سے انکار نہیں تھا، مگر ذرا دیر پہلے فوزیہ آنٹی کی باتوں کے بعد احسن کے پاس چائے لے کر جانا، صاف تو یہ دل کا چور تھا، اور وہ چپکے چپکے چاہتی تھی یہ چور دونوں کے دل کا ہو جائے، مگر ہر بار احسن کا رد عمل اسے خود سے شرمندہ اور اس کے لیے دکھی کر دیتا تھا۔ لو، وہ اپنے خیالوں میں الجھی تھی اور فجو باجی نے کپ میں چائے نکال کر ٹرے اسے تھما دی۔ آج پہلے ہی اوپر کے بہت چکر لگ چکے میرے۔ اسے چاروں نہ چار ٹرے لیے اوپر جانا پڑا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہر زینے پر دل کچھ پل کو رک سا جاتا تھا۔ اس کی وجہ ذرا دیر پہلے کا آمنا سامنا تھا۔ دروازے کے باہر ٹھہر کر اس نے خود کو سنبھالا، پھر ادھ کھلے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔
احسن پلنگ کے قریب کھڑا فون میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں ہمیشہ وہ دونوں اتنے واضح طور پر بے آرام اور مضطرب ہوتے تھے مانو وہاں کوئی چیخ کر یہ نامناسب ہے، یہ ٹھیک نہیں کہتے ہوئے ناگواری کا اظہار کر رہا ہو۔ چائے؟ اس نے مقابل آ کر فاصلے سے ٹرے اس کے آگے کی۔ فجو باجی نے بھجوائی ہے۔ یہ وضاحتی اور اضافی چند الفاظ کمرے کی فضا کو اور بوجھل کر گئے۔ احسن نے کپ اٹھا لیا۔ وہ فوراً ٹرے لیے واپس دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ تہنیت! خلاف امید پیچھے سے اس نے پکارا اور وہ خود کو روکتے روکتے پلٹی تو چہرے پر بکھری خوشگوار حیرت چھپا نہیں سکی۔ احسن اگر کبھی کبھار اسے یوں نہ پکارتا تو اب تک وہ اپنا مکمل نام بھول چکی ہوتی۔ آئندہ فجو باجی کہیں تو انکار کر دینا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھوں میں اپنے اس رویے پر ہلکا سا تعصب بھی کہ وہ لحاظ رعایت مروت میں اس خاندان کا سب سے محتاط فرد تھا، ہمیشہ سب سے مسکرا کر اور نرمی سے بات کرتا تھا، مگر اسے تنوں کے ساتھ یہ رویہ رواں رکھنا پڑتا تھا۔ وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ تو تمہیں کیا لگا تھا وہ شکریہ کہیں گے یا یہ کہ اب سے چائے تم ہی لانا؟ اس نے لمحہ بھر کو خشکمان ہوئے دل کو ڈپٹا۔ ویسے اسے ان باتوں کا برا بھی نہیں لگتا تھا، توقع ایسی سرد مہری کی ہی ہوتی تھی، لیکن ساری سمجھداری اور حقیقت آشنائی کے بعد بھی یہ خوشگواں نہ ہوتا تو پھر دل کیسا؟ سلجھے اور دھیمے مزاج کا اس کا یہ کزن بس اس کے ساتھ ہی یوں روکھا سا تھا۔ اس کے تایا جان یعنی تصدق حسین اور عفت کے دو ہی بچے تھے، احسن اور نغمہ کی شادی تھی۔ اس کے بعد اس کے والد یعنی تجمل حسین اور نازیہ اور وہ 3 بہن بھائی تھے۔ اس سے بڑی عطرت جو شادی شدہ تھیں، عطرت سے چھوٹا اقدس، وہ سب سے آخری تھی۔ اس کے بعد چاچا تبرک حسین اور شمشاد چاچی تھیں، جن کی زویا اور زاہد 2 اولادیں تھیں۔ ان کے علاوہ گھر میں دادا جان اور دادی جان تھیں۔ بڑی اور چھوٹی پھوپھی بھی اسی شہر میں رہتی تھیں۔ اس کے سوا باقی کزنز کے ساتھ احسن کا رویہ بہت بے تکلف نہ سہی لیکن یوں تکلف والا بھی نہ تھا۔ سب اس سے بلا جھجک بات کر لیتے تھے، وہ بھی نرمی اور توجہ سے سب کی سنتا تھا۔ چونکہ وہ سب سے بڑا تھا تو ضروری مشورہ صلاح دیتا، رہنمائی کرتا، ہنستا مسکراتا بھی تھا۔ بس ان دونوں میں فاصلہ سا تھا اور اسے اس کا شکوہ بھی نہیں تھا کہ کہیں گہرائی میں اس فاصلے کی وجہ اسے خوش کرتی تھی۔ پتہ نہیں اسے کب احسن اچھا لگنے لگا تھا اور پھر وہ اس کے لیے سب سے اہم کیسے ہو گیا۔ بچپن سے ہی اپنے ہم عمروں میں صرف اسے ہی رکو آنٹی اور تایا جان کے ذکر پر احسن کا بے آرام ہونا محسوس ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ اسے بھی یہ قصہ الجھانے لگا اور اسی وجہ سے اس نے احسن پر زیادہ توجہ دینا شروع کی۔ پھر آہستہ آہستہ اسے عادت ہو گئی، اسے سوچنے، دیکھنے اور اس کی معمولی اور چھوٹی سی بات اور حرکت پر بھی غور کرنے کی عادت۔ اسے پڑھنے کا شوق اور عادت ہی تھی کہ اسے احسن کی بے آرامی کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ اسے باپ کی جوانی کے دھواں دھار عشق کے قصے سے نفرت تھی۔ اسے باپ کی محبت بلکہ ایسی ہر محبت سے چڑ تھی اور اسی ادراک نے تایا جان کا قصہ اس کے لیے بھی بدل دیا۔ وہ جو پہلے سب کی طرح شوق، اشتیاق اور عقیدت سے سنا کرتی تھی، اب الجھنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا اسے یہ سن کر کیسا محسوس کرنا چاہیے۔ احسن بچپن اور لڑکپن میں بھی ٹی وی پر فلم یا سیریل کے ایسے مناظر پر اٹھ کر چلا جاتا تھا یا نظر پھیر لیتا تھا۔ یہ اس وقت کی باتیں تھیں جب تنوں کو خود عشق محبت کی اتنی سمجھ نہیں تھی، اور جب سمجھ آئی تو دیر ہو چکی تھی، احتیاط کا وقت گزر چکا تھا۔ لاکھ جتنوں کے بعد بھی وہ یہ راز احسن سے چھپا نہیں پائی۔ اس سے زیادہ بے تکلفی سے فضا، ماریہ، زویا، فریحہ وغیرہ اس سے بات کر لیتی تھیں کہ وہ سلجھا اور ریزرو قسم کا بندہ تھا، مگر اکڑ یا بدمزاج خشک نہیں، جبکہ وہ اس سے کتراتی رہتی، سیدھے اس سے بات سے گریز کرتی تھی۔ اور وہی ہوا کہ اس کے چھپانے کے جتن نے ہی سب اس پر عیاں کر دیا اور اسے لگتا تھا اسی بات نے احسن کو اس سے دور کر دیا تھا۔ پھر بھی اس کا رویہ ویسا جارحانہ اور نفرت انگیز نہیں تھا جیسی اس نے توقع کی تھی۔ احسن کی یہ اچھائی اسے اور ہی جھکا اور تھکا دیتی تھی۔ اسے لگتا وہ اس کی آزمائش بڑھا رہی ہے۔ وہ اپنی طرف سے حتی المقدور کوشش کرتی تھی کہ ان کا سامنا نہ ہوتا، کہ وہ اپنے احساسات اس سے چھپا کر رکھے۔ چائے پلنگ کے ساتھ والی تپائی پر رکھی، ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ چائے کی طلب دم توڑ چکی تھی
اور دن بھر کی تھکان دگنی ہو گئی۔ کپ کو ہاتھ لگائے بنا وہ تولیہ اور کپڑے لیے غسل خانے میں چلا گیا۔ چھٹی کب سے لی ہے تم نے؟ مغرب کے بعد وہ نیچے آیا تو عفت نے پوچھا۔ کل کا ہی دن ہے امی، اس کے بعد نہیں جاؤں گا۔ وہ اس وقت بھی باہر جانے کو تیار تھا۔ ابھی کہاں جا رہے ہو؟ کیٹرر کے طرف، اس کے بعد منڈپ والے کی طرف چکر لگاؤں گا۔ آپ کو کوئی کام ہے تو کہیں۔ ٹیلر کے پاس جانا ہے تو چلیں۔ میں کہاں؟ سینکڑوں کام ہیں مجھے یہاں۔ عفت نے گردن موڑ کر پکارا۔ تنو؟ جی تائی امی۔ دائرے میں سر جوڑ کر بیٹھے جھرمٹ سے اس نے سر اونچا کیا۔ الٹریشن اور فٹنگ والے کپڑے دے آؤ ٹیلر کو، احسن لے جائے گا تمہیں۔ مجھے ایڈریس دے دیں، میں دے دوں گا، آپ فون کر لیں، کسی کو جانے کی ضرورت نہیں۔ فون پر سمجھانے والا کام نہیں ہے بیٹا، اسے بتانا اور سمجھانا پڑے گا، جو تنو ہی ٹھیک سے کر سکتی ہے۔ اٹھو بیٹا، اسے وہیں جمع دیکھ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ اٹھ گئی۔ نعمہ کے پاس کپڑے میں ہی رکھے ہیں سارے شاپر، عفت نے کہا۔ ایک بار پھر پوچھ لینا اس سے کیا کیا کرنا ہے، اور ٹیلر کو بھی جتا دینا، سب کل شام تک کسی بھی طرح کر دے۔ جی۔ اس مختصر سفر میں احسن کو ہونے والی کوفت اور الجھن کا سوچ کر ابھی سے اس کے اعصاب شل ہونے لگے تھے۔ زبردستی امتحان میں ڈال دیا تائی امی نے انہیں۔ اقدس بھائی یا زاہد کے ساتھ بھیج دیتی مجھے، وہ سوچتے ہوئے نعمہ اور اپنے مشترکہ کمرے میں آئی اور اس سے ایک بار پھر ٹیلر سے کیا کیا کروانا ہے کی تفصیل پوچھنے لگی۔ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ احسن بھائی کے ساتھ۔ اس نے آئینے میں دیکھتے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ منہ تو دھو لو۔ اسے یوں ہی عبایا پہنتے دیکھ اس نے ٹوکا۔ ٹھیک ہی ہے، دیر ہو جائے گی، اس نے اسکارف لپیٹ کر پن لگاتے ہوئے کہا۔ دعا کرو، میں تائی جان کو انکار نہیں کر سکتی، اس نے آئینے میں اپنے پیچھے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ موقع ہے، لگے ہاتھوں بھائی سے پوچھ لو کہ صرف تمہارے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہے، اس نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ یہ ناممکن ہے میری جان، وہ مسکراتے ہوئے پلٹی۔ نعمہ کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی تو پہل کرے اور یہ سرد سی دیوار گرائے۔ وہ اس کی تشویش پر بس ہاں میں ہاں ملاتی، یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ ایسا ہی چاہتی ہے۔ یہ عین اس کی خواہش کے مطابق ہے اور اسے اس کی وجہ بھی پتہ ہے۔ اس کے جانے کے بعد نعمہ بستر پر گر گئی۔ ان دونوں کی زندگی پر باپ کی کھوئی ادھوری اور ناکام محبت نے الگ الگ اثرات مرتب کیے تھے۔ یہ قصہ اتنا مشہور اور مقبول تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی کم عمری میں ہی ادھر ادھر سب سے سن چکے تھے۔ حالانکہ یہ باتیں ان کی موجودگی میں نہ ہوتی تھیں، مگر ان سے چھپ کر بھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ انہوں نے اپنے باپ کی محبت کی کہانی ہی سنی تھی، ان کی محبت دیکھی نہیں تھی، بحیثیت شوہر نہ بطور باپ۔ اس خلا اور کمی کا ہی اثر تھا کہ نعمہ نے پہلے قدم پر ملی محبت قبول کر لی تھی اور احسن نے اس سے بچنے کے لیے پہلے قدم پر ہی اپنے گرد بڑا سخت حفاظتی خول چڑھا لیا تھا۔ تبریز اس کی ہم جماعت یسریٰ کا بھائی تھا۔ جب یسریٰ نے اسے بتایا کہ تبریز اسے پسند کرتا ہے اور اس کے والدین اس کے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس نے فوراً ہاں کر دی۔ وجہ تبریز سے زیادہ اس کے گھر کا ماحول تھا۔ اسے اپنی دوست کے والدین کا رشتہ اور ان کی باہمی مفاہمت بے انتہا پسند تھی۔ وہ اس ماحول کا حصہ بننا چاہتی تھی جو اس کے گھر میں نہیں تھا۔ اس کے والدین دریا کے دو کناروں کی طرح تھے، ان میں باہمی محبت کا فقدان ہی تھا جو اس نے تبریز کی محبت اپنا دل ٹٹولے بنا قبول کر لی تھی، اور یہی لا حاصل محبت تھی جو تصدق حسین نے بیٹی کا رشتہ کسی اگر مگر کے بنا قبول کر لیا۔ گھر میں یہ بات چھڑی تو کسی کے کچھ کہنے سے پہلے انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ اگر نعمہ کو لڑکا پسند ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ نعمہ کی شادی اس کی پسند سے وہیں ہوگی۔ اس اعلان کے بعد سب چپ ہو گئے۔ حالانکہ ان کے خاندان میں پسند اور محبت ممنوعہ موضوعات تھے، اور اس ممانعت کی وجہ بھی خاندان میں پھیلا ایک قصہ اور محبت ہی تھا۔ تصدق حسین اپنے باپ کو جتانا اور دکھانا چاہتے تھے کہ اولاد کی خوشی کی خاطر ان کی محبت قبول کرنا بھی والدین کے فرائض میں سے ایک ہے، اور وہ اپنے تئیں اس میں کامیاب رہے تھے۔ نعمہ جانتی تھی اس کا بھائی تنو کو قریب کیوں نہیں آنے دیتا ہے،
اور تنو بھی جس طرح اس کے اجتناب اور احتراز کا احترام کرتی تھی، وہ اس کے دل کا حال سنا جاتا تھا۔ اسے اپنے بھائی کے لیے دنیا بھر کی خوشیاں چاہیے تھیں، مگر اپنی مرضی اور پسند تھوپے بنا۔ وہ بس دعا کر سکتی تھی، اور اب بھی وہی کر رہی تھی۔ وہ آگے بیٹھے یا پیچھے فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ بیٹھو۔ اسے یوں خیالوں میں گم دیکھ کر اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، آگے یا پیچھے؟ جو سوچ رہی تھی وہی زبان سے پھسلا، کہیں بھی۔ اس نے کہا اور وہ اندر بیٹھ گیا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ دیر ہو رہی ہے، اس نے آگے جھک کر کھڑکی سے جھانک کر کہا، اور وہ پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے لیے فرد اول تھا۔ اس کی اپنی خواہش اور ہمکتا دل بھی احسن حسین کے بعد آتے تھے۔ ٹیلر کا ایڈریس۔ اس کا رواں رواں ساری حسیات اس کی سمت متوجہ تھیں، مگر وہ بظاہر بے نیاز بنی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس نے پوچھا۔ اس نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بتا دیا۔ اس نے سن لیا۔ وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کیٹرر کے پاس رکا اور اسے کچھ کہے بنا باہر نکل گیا۔ اندر سے 10-15 منٹ بعد واپس آیا اور دوبارہ کار شروع کر کے آگے بڑھ گیا۔ جانے کتنے وقت بعد اس نے درزی کی دکان کے سامنے کار روکی۔ تنو کو اندازہ نہیں تھا۔ سڑک کے اس طرف کار کھڑی کرنے کی جگہ نہیں تھی جہاں درزی کی دکان تھی، اسی لیے اس نے یو ٹرن لے کر دوسری طرف کار روکی۔ وہ ساری تھیلیاں اٹھائے سڑک عبور کر کے دکان میں پہنچی۔ وہاں سارا کام سمجھاتے اسے دوبارہ گھر فون کرنا پڑا۔ فارغ ہوئی تو اسے احساس تھا کہ بہت وقت لگا ہے اور ابھی احسن کو کہیں اور بھی جانا تھا۔ وہ عجلت میں باہر نکلی۔ سامنے وہ کار کے پاس کھڑا ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، جہاں جانا تھا وہ آفس یا شاپ بند ہی نہ ہو گئی ہو، اس نے سوچا۔ عبایا ضرورت سے زیادہ لمبا تھا اور اس نے نکلتے وقت جلدی میں ہیل بھی نہ پہنی تھی۔ اب وہ پیروں میں الجھ رہا تھا۔ وہاں کھڑی گاڑیوں کے درمیان سے نکل کر وہ اپنی دھن میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اسے دیکھ رہا احسن پوری قوت سے چلایا، تہنیت۔ اس نے ادھر دیکھا۔ وہ تھوڑا خوفزدہ اور گھبرایا سا تھا۔ وہ اسے پیچھے ہونے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ان سب میں سیکنڈ لگے تھے اور وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ دائیں سمت سے بہت قریب اور تیزی سے گزرتی کار سے تو بچ گئی، مگر اس طرح لڑکھڑائی کہ گر پڑی۔ خود کو بچانے کی کوشش میں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی نیچے ٹک گئی تھی۔ خود کو سنبھالتے ہاتھ زمین سے اٹھایا تو ایسا شدید درد اٹھا کہ وہ بری طرح کرا اٹھی۔ احسن سڑک عبور کرتا اس کی طرف آیا۔ وہ اسی وضع میں کچی زمین پر بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ جھکا۔ وہ سہارا دیتا اس سے پہلے ہی وہ کسی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے نیچے ٹکایا گیا بایاں ہاتھ تھام رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ زیادہ تکلیف ہے؟ چہرہ درد کا گواہ تھا اور آنکھیں لبالب بھری تھیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے بغور اس کے وجود پر نظر دوڑائی۔ وہ بولنے کے قابل نہیں تھی، سو نفی میں سر ہلایا۔ جس طرح وہ دوسرا ہاتھ تھامے تھی وہ گہری یا بڑی چوٹ کا اشارہ تھا۔ آؤ۔ ایک ہاتھ کے اشارے سے گاڑیوں کو روکتا اس کے آگے چلتا وہ کار تک آیا اور اگلا دروازہ کھولا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس نے کار آگے بڑھائی۔ جس رفتار سے اس کے آنسو گر رہے تھے، اسی تیزی سے کار دوڑ رہی تھی۔ اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، مگر چند منٹ بعد کار رکی تو وہ چونکی۔ وہ اسپتال کے سامنے رکے تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گیا تھا۔ اس کی سمت کا دروازہ کھلا تو وہ یوں ہی کلائی تھامے باہر آئی۔ درد اتنا تھا کہ آنسو قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے ایک جگہ بٹھا کر وہ ادھر ادھر دوڑتا رہا۔ وہ ایک بڑے اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں تھے۔ ڈاکٹر نے دیکھا، پھر اس کی کلائی کا ایکس رے ہوا۔ کلائی میں ہیئر لائن فریکچر تھا۔ پلاسٹر کی ضرورت نہیں تھی، مگر کلائی کو غیر متحرک اور ساکن رکھنے کے لیے ڈاکٹر نے سپلنٹ تجویز کیا تھا۔ ان سب میں انہیں 2 گھنٹے لگ گئے۔ وہ چپ چاپ اس کے حکم کی تعمیل کرتی رہی۔ ساری گفتگو اور کام اسی نے کیے تھے۔ سڑک سے یہاں تک اس کے ہر انداز اور کام میں پھرتی اور عجلت تھی۔ احسن گھر فون کر کے بتا چکا تھا۔ وہ اسپتال میں ہی درد کی دوائی لے چکی تھی۔ واپسی میں پھر اس نے اگلی نشست کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ پیچھے سر ٹکا کے آنکھیں بند کیے بیٹھ گئی۔ اب کار کی رفتار پہلے اتنی نہیں تھی۔
دنیا نظر سے اوجھل ہوتے ہی اس کے کانوں میں اس کی آواز گونجی، تہنیت۔ تکلیف تھی، درد تھا، مگر وہ ہوش میں تھی اور اسے پریشان اور فکر مند سا بھاگتے دوڑتے دیکھتی رہی تھی۔ تہنیت۔ اس کے اندر اس کی گھبرائی سی پکار گونجتی رہی۔ وہ سب کے لیے تنو تھی، یہاں تک کہ اسکول میں ٹیچریں بھی اسے تنو کہتی تھیں۔ سب کو اس کا نام مشکل اور برا لگتا تھا۔ جانے کب اس نے لوگوں کو اپنا نام بھی تنو بتانا شروع کر دیا۔ اکثر تو شاید اس کا اصل نام ہی بھول چکے تھے۔ وہ اس سے بے تکلفی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تنو نہیں کہتا تھا۔ مگر اب تہنیت بلانے والا وہ واحد انسان تھا۔ بے تکلفی سے بچنے کی یہ کوشش یکتا ہو گئی تھی، بہت خاص۔ اب وہ سب کی طرح عام سا تنو کہنا بھی چاہتا تو نہیں کہہ پاتا۔ دوا کا اثر تھا یا مسلسل اسے سوچنے کا کہ گھر پہنچنے تک اس کا درد غائب ہو گیا تھا۔ دروازے پر ہی سب ان کے منتظر تھے۔ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ جیسے سوال کے بعد اس کے لیے نصیحتیں تھیں۔ پھر شادی میں اسپلنٹ کا اجتماعی صدمہ۔ اس کی دوائیں اور فائل نامہ کو تھما کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس سے پہلے بھی اس کی کئی راتیں کروٹیں بدلتے گزری تھی، لیکن آج خاص بات یہ تھی کہ وہ مسلسل اس خیال، اس تصور کو جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ جانے وہ اس مسلسل کوشش سے تھک گیا تھا یا آج وہ تھوڑی سی بے ایمانی کرنا چاہتا تھا جو اس نے ان کے پیچھے چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کبھی کبھار کی یہ بے احتیاطی آگے کے مشکل سفر کا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ضروری تھی، جسے اس نے اپنے لیے شجر ممنوعہ قرار دیا تھا۔ وہ اسی کا بیج اپنے اندر بو بیٹھی تھی۔ بنا کسی گفت و شنید اور الفاظ کے ہی مفاہمت کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے کی مشکلیں نہیں بڑھاتے تھے، پہلے ہی فاصلوں کا فیصلہ کر چکے تھے۔ کس کی نگاہوں کو پہلے قوت گویائی ملی تھی یاد نہیں تھا، لیکن انہیں کہنے، سننے اور سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ جیسے ٹیلی پیتھی سے سب طے کر چکے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ ان کے راستے ایک ہیں، نامنزل۔ دونوں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ وہ محبت سے منہ نہیں موڑ سکتی، اسے خود سے الگ نہیں کر سکتی، اور وہ محبت قبول نہیں کر سکتا، اس کے لیے اپنی باہیں واں نہیں کر سکتا۔ جہاں وہ اس کے سامنے آتی، خود بخود اس کے ذہن میں باپ کی کہانی کا کوئی جملے میں بیان ہوا کوئی منظر لہرانے لگتا۔ خاندان کی سب سے فرینک، لبرل اور رائٹر آنٹی کی داستان گوئی نے اس کے جذبات کو اس قدر قدامت پسند کر دیا تھا کہ وہ محبت کے احساس سے بھی اسے شرمندہ کر دیتے تھے۔ ایک عجیب سا احساس جرم اور بے عقلی اس کا احاطہ کرنے لگتی تھی۔ اسے لگتا وہی سب دہرایا جا رہا ہے، وہ بھی باپ کی اس کہانی کا حصہ بنتا جا رہا ہے، اسی کا شکار ہو رہا ہے جس نے ان تینوں کو محرومیاں دی تھیں۔ اسے یہ منظور نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا اس کی ماں اور نعومہ کے مجرم اس کا باپ اور محبت دونوں ہیں۔ پھر وہ کیسے اپنی ماں اور بہن کے مجرم سے ساز باز کرتا؟ اس نے اس پر غصہ کرنا چاہا، اس بات پر اسے ناراض ہونا چاہا کہ وہ اس کی اجازت کے بنا کیسے یہ جذبہ اسے منسوب کر سکتی ہے جو ان کی زندگیوں میں حسرتوں اور محرومیوں کا کارن ہے، مگر ناکام رہا۔ اسے تنو کی کوشش اور ضبط محسوس ہوتا تھا۔ وہ اسے رد کرنے، دور کرنے، خود سے لڑنے جیسی مشکلوں سے خود ہی بچا لیتی تھی۔ وہ اس کی کشمکش کو اس سے بہتر ڈیکوڈ کر لیتی تھی۔ جہاں تک ممکن ہوتا وہ اس کے قریب نہیں بھٹکتی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ اس کے راستے میں نہ آئے، اس سے دور رہے، ان کا سامنا کم سے کم ہو اور بات تو بالکل بھی نہ ہو، مگر ایک ہی گھر میں رہتے مکمل اجتناب اور پردہ ناممکن تھا۔ ایک دوسرے کی راہ میں آسانیاں بچھاتے، ایک دوسرے کو مشکل سے بچانے، ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گریز اور اجتناب کے انوکھے رشتے میں بن چکے تھے۔ پھر کچھ اتفاق اور حادثات انہیں ساتھ وقت بتانے پر مجبور کر ہی دیتے تھے، جیسے آج ہوا تھا۔ چند ہی جملے انہوں نے ایک دوسرے سے کہے تھے، لیکن اس سفر اور ساتھ نے ان کے اندر ایک دنیا آباد کر دی تھی۔ وہ جاگتا رہا، اسے سوچتا رہا، خود سے لڑتا رہا۔ اسے دادا جان نے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ تصدق حسین کا دخل گھر کے معاملات میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان کی زندگی دفتر سے اپنا کمرہ اور اپنے کمرے سے دفتر اتنی ہی تھی۔ وہ زیادہ میل جول پسند نہیں کرتے تھے، خاندانی تقریبات میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے، کوئی ان سے کچھ کہتا بھی نہیں تھا، نہ شکایت نہ مشورہ کہ ملا جلا کرو، آیا جایا کرو۔
دادا جان اب پچھتاتے تھے کہ ان کے سخت فیصلے نے بیٹے کو دائمی افسردگی اور اداسی دے دی تھی۔ ان کے غصے اور سختی نے انہیں شادی پر مجبور تو کر دیا تھا، لیکن وہ ان کا بھی آخری حکم ثابت ہوا۔ اس کے بعد جس طرح وہ دنیا سے کٹ کر الگ ہوئے تھے، انہیں بھی دکھ ہوتا تھا۔ ان کا خیال تھا شادی کے بعد بیوی بچوں اور گھر داری میں لگ کر وہ ماضی بھول جائیں گے، مگر ہوا یہ کہ اس کے بعد وہ آزاد ہو گئے تھے۔ اب کوئی مزید کچھ اور ان سے منوا نہیں سکتا تھا۔ فرما برداری کا سب سے بڑا ثبوت وہ ان کی پسند سے شادی کر کے دے چکے تھے۔ اس کے بعد جیسے انہوں نے دنیا داری تیاگ دی تھی، بچوں کی بیماری ہو، سالگرہ یا اسکول کالج، سارے معاملات ہمیشہ عفت نے ہی دیکھے تھے۔ ان کے سارے جذبات احساسات دنیا میں ایک ہی شخص کے لیے تھے، باقی سب کے لیے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے لیے بھی وہ اس معاملے میں کنگال تھے۔ مناسب اور صحیح طریقہ تو یہ تھا کہ پہلے تمہاری شادی کرتے، اس کے بعد نعمہ کی۔ خیر، تصدق حسین کو خود اس ذمہ داری اور فرض کا خیال ہی کہاں تھا۔ وہ تو نعمہ کے لیے رشتہ آ گیا تو انہوں نے اعلان کر دیا، اور اب دادا جان یہ شکایت بھی بیٹے سے کرنے کے بجائے اسے کہہ رہے تھے۔ لیکن اب تم بتا دو، نصیر الدین کی بیٹی اور صالح کی بیٹی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ انہوں نے اپنی بیٹی اور بھتیجے جو اس کے ماموں تھے کی بیٹیوں کو امیدوار بنایا۔ میں نے ابھی ایسا کچھ نہیں سوچا ہے دادا جان۔ تو سوچو، میں اب اور رعایت نہیں دے سکتا۔ ان کے علاوہ بھی کسی کا نام لینا چاہو تو کھل کے کہو بیٹا، دادی جان نے آہستہ سے کہا۔ برسوں بعد وہ یہ کہنے کے قابل ہوئی تھیں۔ بیٹے کے لیے کچھ نہ کر سکنے کا افسوس انہیں اب تک تھا۔ تم میرے سب سے بڑے پوتے ہو، اب تک تمہاری شادی ہو جانی چاہیے تھی، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، اب اور دیر مناسب نہیں۔ سوچو اور فیصلہ کرو، اور اگر تم سے نہیں ہوتا تو کہہ دو ہم خود ہی کسی کا انتخاب کر لیتے ہیں، تمہارے باپ کو تو فکر ہی نہیں ہے۔ دادی جان، دوائی؟ اس کے پیچھے سے آ کر تنوں نے ہاتھ ان کے لیے آگے کیا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ بھی کمرے میں ہے۔ دادا جان کو وقت پر دوائیاں دینے کی ذمہ داری نعمہ کی تھی، جو اب رضاکارانہ طور پر اس نے اپنے سر لے لی تھی۔ یہی دو لڑکیاں مجھے تمہارے لیے مناسب لگتی ہیں۔ دادا جان نے اس کے ہاتھ سے دوائیاں لے کر منہ میں رکھیں۔ تنوں نے تپائی پر رکھا گلاس انہیں تھمایا۔ وہ ایک ہی ہاتھ کا استعمال کر رہی تھی۔ آنے والی گرمیوں کی چھٹی میں تمہاری شادی کرنا ہے، اور چھٹیاں زیادہ دور نہیں۔ انہوں نے پانی پی کر گلاس اسے واپس کیا۔ اس نے جگ سے پانی انڈیل کر گلاس بھرا اور اسے ڈھانک کر باہر جانے لگی تھی کہ دادا جان نے پکارا، تنو بیٹا، تمہاری تائی کو بھیج دو یہاں۔ جی دادا جان، وہ سعادت مندی سے کہتی باہر چلی گئی۔ اسے کسی گوشے میں چھپ کر رونا تھا۔ وہ اس سے انتظامات کے متعلق پوچھ تاچھ کر رہے تھے، تب عفت بھی آ گئیں۔ مجھے بلایا آپ نے؟ وہ بیٹے کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئیں۔ انہوں نے پرسوچ ہنکار بھرا۔ نعمہ کی ذمہ داری سے سبق دوش ہونے کے بعد اب مجھے جلد احسن کی فکر ہے، جلد اس کے فرائض سے آزاد ہونا ہے۔ اس کام میں کسی وجہ سے دیر نہیں ہوگی۔ اب وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ یہ اب کہہ رہا ہے کہ سوچا نہیں۔ تم ماں ہو، اب تم ہی نصیر الدین کی بڑی بیٹی اور ماریہ میں کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ فراخ دلی کا یہ مظاہرہ انہوں نے بڑے شاہانہ انداز میں کیا تھا۔ ان کے نزدیک رویے کی اس لچک پر ماں بیٹے کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ چاچا جان، عفت نے فرش پر نظر جمائے بیٹھے بیٹے پر ایک نظر ڈال کر سسر کو دیکھا، جو ان کے والد کے کزن بھی تھے۔ بچوں کی زندگی کے فیصلے ان کی مرضی سے ہونے دیں۔ احسن جب اور جس سے کہے گا ہم وہاں اس کی شادی کر دیں گے۔ وقت وہی مناسب ہوگا جب یہ تیار ہو۔ اتنے برسوں کی جو پردہ داری کا صلہ تھا کہ اب ان میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حوصلہ آ گیا تھا۔ اب بھی انہوں نے اپنی زبان بچوں کے لیے کھولی تھی، اپنے لیے تو وہ خاموش ہی رہتی تھیں۔ اس معاملے میں مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنی۔ دادا جان پہلو بدل کر رہ گئے۔ دادی جان کا پچھتاوا تھوڑا اور بڑھ گیا، اور وہ اپنی ماں کی جرأت اور صاف گوئی پر حیران اور کچھ خوش سا انہیں دیکھنے لگا۔ زور زبردستی کہاں آ گئی اس میں، اب کہ ان کے لہجے اور آواز میں پہلے والا سکون نہیں تھا۔ اسے جو پسند ہے اس کا نام عطا پتہ بتا دے، اور اگر نہیں پسند تو جو نام ہم دے رہے ہیں ان میں سے کسی کا انتخاب کر لے۔ یہی تو کہہ رہا ہوں۔ اس کی پسند کے انتظار میں سے بوڑھا تو نہیں کر سکتے۔
شادی بیاہ کی بھی عمر ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے جو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، کب سے 30 سال کا ہو گیا ہے۔ اگر یہ فیصلہ اور انتخاب نہیں کر پا رہا تو تم مدد کر دو، اس میں غلط کیا ہے؟ امی، اس نے ان دونوں کے چہرے دیکھ کر اسی وقت فیصلہ کر لیا۔ میں انتخاب کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ جسے پسند کریں مجھے قبول ہے۔ عفت بیٹے کی نادانی پر مسکرائیں لیکن ساس سسر کے سامنے بیٹے سے اس موضوع پر بات کرنے سے خود کو روک لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا قربانیوں کی تلافی مزید قربانی سے نہیں ہوتی۔ چلو یہ اچھا ہے عفت، اب تم جلد فیصلہ کر لو، ان دونوں کے علاوہ بھی کوئی تمہاری نظر میں ہے تو بتا دینا۔ شادی کا گھر ہے، یہاں سب ہی موجود ہیں۔ دادی نے کچھ اور رعایتیں بڑھا دیں۔ ٹھیک ہے چاچا جان، عفت نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ بھی کھڑی ہو گئیں۔ نعمہ کو مال جانا تھا، تم چھوڑ دو اچھا ہوگا۔ اب کون سی شاپنگ رہ گئی؟ دادی جان نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی چند چیزیں ہیں جو وہ خود ہی جا کر لینا چاہتی ہے، ایک ہی شاپ سے خرید کر واپس آنا ہے۔ اسے کہیں دیر نہ کرے، مجھے 11 بجے فرنیچر والے کے پاس پہنچنا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ نعمہ کے ساتھ معمول کی طرح تنو نہیں تھی، اس کی چوٹ اور کلائی کے اسپلنٹ نے اسے محدود کر دیا تھا۔ احسن کو افسوس ہوا کئی باتوں کا۔ نعمہ کے ساتھ زویا اور فریحہ کو چھوڑ کر وہ اپنے کام پورے کرنے نکل گیا۔ تمام وقت ماں سے کہی بات اور ایک چہرہ اس کے ساتھ تھا۔ اسپتال سے واپسی کے بعد سے وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھیں۔ وہ رو رو کر اب تھک گئی تھی اور ماں کو بالکل خاموش چھت کو تکتا دیکھ اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ گاہے گاہے دروازے سے جھانک کر ماں کے سینے کو دیکھ رہی تھی، جس میں ہو رہی حرکت اسے تسلی دے رہی تھی۔ ان کی سانسوں کے درمیان کا وقفہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ جو سانس آتی جاتی تھی وہ بھی بڑی قوت طلب تھی۔ وہ بار بار سینے پر ہاتھ رکھ کر سینہ مسل رہی تھی اور اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ اماں ابا کی شادی کے پورے 11 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ابا خاموش طبع، کم گو اور تنہائی پسند تھے۔ بہت بعد میں اس کے اندر ان کے مزاج پر سوال اٹھے تھے کہ وہ آیا ہمیشہ سے ہی ایسے تھے یا اماں سے شادی نے انہیں ایسا بنا دیا تھا۔ امیر گھرانے کی لاڈلی بیٹی محبت کی پاداش میں اس غریب اور یتیم شخص سے بیاہ دی گئی تھی۔ اس محبت نے خاندان کو وہ داغ اور رسوائی دی تھی کہ کسی نے پلٹ کر انہیں دیکھا نہیں، نہ اس سزا میں کچھ تخفیف کی۔ صرف ان کی نانی تھی جو چوری چھپے اپنی لاڈلی کو روپے پیسے بھیجا کرتی تھیں۔ دور دراز کا کوئی رشتہ دار کبھی ملنے آ جاتا، اکثر یہ ان کی بچپن اور جوانی کی سہیلیاں ہوتی تھیں۔ جانے مقصد کیا ہوتا تھا اس ملاقات کا، کیونکہ ان کی آمد کے بعد اس کی ماں خوش ہوتی تھی، نہ مزاج خوشگوار ہوتا تھا۔ انہیں ملاقاتوں کے دوران سنی باتیں، جنہیں جوڑ جوڑ کر کم عمری میں ہی اس نے ساری کہانی سمجھ لی تھی۔ اس گھر کا ماحول کبھی ایک عام گھرانے جیسا نہ رہا تھا۔ اماں نے ساری دنیا کا غصہ اور اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ شوہر سے لیا۔ ان کے اندر دنیا کو دینے کے لیے نفرت اور تلخیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ ابا سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھیں، اکثر معمولی باتوں پر جھگڑا کرتی، پھر خود ہی رونے بیٹھ جاتی۔ اس کے ابا ہمیشہ خیال رکھتے کہ وہ نازوں میں پلی بڑی ہیں اور کام کاج کی عادی نہیں۔ کبھی خود سے بیوی کو کوئی کام نہیں کہا، جتنا کر دیا ٹھیک، ورنہ وہ خود ہی کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو پوچھا تک کر لیتے۔ اسے اسکول کے لیے تیار کر کے بال بھی بنا دیا کرتے تھے۔ وہ اکیلی ہستی تھی جس کے لیے ان کے اندر نرمی تھی۔ وہ اس سے بھی دوسروں کی طرح زیادہ بات نہ کرتی تھیں، لیکن ان کے برتاؤ میں جو تھوڑی سی محبت اور اپنائیت تھی وہ صرف اس لیے تھی، ورنہ یوں لگتا تھا ان کے اندر کوئی احساس ہی نہیں۔ دل کیا تو گھر کا کام کیا، خود پر توجہ دی، ورنہ سارا دن کمرے میں بند پڑی رہتی۔ کبھی صبح اٹھتے ابا سے لڑائی شروع کر دیتی، انہیں دنیا بھر کی باتیں سناتی، اپنی قسمت کو کوستی، گھر والوں کو بے حسی اور خود غرضی پر روتی چیختی۔ ان کے دو ہی روپ تھے، بے حد خاموش یا چیختی چلاتی۔ اس نے بہت سوچا قصوروار کون تھا، اس کے نانا نانی، اماں یا اس کے ابا۔ اس کی ماں کا قصور تو کچھ ایسا نہ تھا کہ انہیں زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ تسلیم کر لیا جاتا۔ اگر باپ اور بھائی نے اسے ناک اور عزت کا مسئلہ نہ بنایا ہوتا
اس جگہ شادی نہیں کرنا تھی تو کم سے کم اپنے ہم پلہ لوگوں میں کرتے، یوں کسی غریب کے پلے باندھ کر دور دراز کے چھوٹے سے دیہات میں تو نہ پھینکتے۔ اگر غصے میں بطور سزا ایسا کر بھی دیا تو یوں فراموش نہ کرتے، تعلقات رسمی سہمی بحال تو رکھتے۔ اماں بھی اگر قسمت کا لکھا قبول کر لیتی تو اس کے ابا اچھے شوہر تھے، ان کے ساتھ وہ من پسند نہ سہی لیکن ایک آسودہ زندگی بتا سکتی تھیں۔ اگر اس کے ابا نے احسانوں کا بدلہ اتارنے کے بجائے شادی سے انکار کر دیا ہوتا تو انکار نہ کر سکے تھے تو بیوی کو یوں اس کے حال پر چھوڑ دینے کی بجائے اسے محبت دیتے، اس کی سنتے، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی پل ہی بناتے تو شاید اماں کی تلخیاں کچھ کم ہو جاتی۔ وہ یہی سب سوچتی رہتی تھی مگر کبھی کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکی تھی کہ اس کی اماں کے اس انجام میں زیادہ قصور کس کا تھا۔ کبھی اسے اپنی ماں پر غصہ آتا تو کبھی بہت ترس آتا، کبھی وہ بے حد سنگ دل محسوس ہوتی جسے ساتھ رہنے والے دو اور انسانوں سے کوئی لگاؤ اور محبت نہیں، تو کبھی وہ اسے محبت کی دیوی لگتی جس نے پہلی اور آخری محبت کچھ اس طرح نبھائی کہ محبوب بچھڑا تو چہرے کی خوشی، لبوں کی ہنسی اور دل کی امنگوں کا خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، اس کے دکھ اور ہجر کو ایسے گلے لگایا کہ زندگی میں پھر کسی مسرت کی گنجائش اور جگہ نہ رہی تھی۔ لیکن جب سے اماں بیمار ہوئی تھیں اسے ان میں سے کوئی ایک خیال بھی تنگ نہیں کرتا تھا۔ اس کی جگہ ماں کی زندگی کی دعاؤں نے لے لی تھی۔ وہ برسوں سے دل کے عارضے میں مبتلا تھی، اب صحت تشویشناک ہو چکی تھی۔ ابا تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، نانا نانی بھی نہیں تھے دنیا میں، دو بھائیوں کے لیے وہ زندہ اور مردہ برابر تھی۔ ان کی 3 بہنیں بھی تھیں جن میں اس کی سب سے بڑی خالہ کبھی کبھار ملنے آتی تھیں، لیکن اماں کی زبان کی کڑواہٹ اب کسی کو نہیں بخشتی تھی۔ ایک بار ان کی یہی کڑوی کسیلی باتیں خالہ کے بیٹے نے سن لیں، تب سے ان کی آمد بھی بند تھی۔ اماں نے کبھی خود سے اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ تارا، انہوں نے اسے پکارا۔ جی اماں، وہ فوراً حاضر ہوئی۔ زیادہ لمبا سفر نہیں ہے، بس سے جائیں گے تو 8-10 گھنٹے لگیں گے، تو تیاری کر لے۔ کہاں جانا ہے؟ کل صبح نکلیں گے، انہوں نے جواب دینے کے بجائے وقت بتایا۔ ذرا رفیقہ کو فون لگا کر دے مجھے، انہوں نے اپنی سہیلی کا نام لیا جس سے وہ کبھی کبھار بات کر لیا کرتی تھیں۔ ڈاکٹر نے جو خبر انہیں سنائی تھی انہیں اس دن کا تو کب سے انتظار تھا۔ اس زندگی اور دنیا میں وہ بس سانس لے رہی تھیں، ان میں جینے کی امنگ کب کی دم توڑ چکی تھی، مگر اب ان پر بیٹی کی فکر سوار ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنوں کے وہ خود غرض اور بے رحم روپ دیکھے تھے کہ کسی پر بھی اعتبار مشکل تھا۔ وہاں جانے کا فیصلہ بھی انہوں نے اعتبار کے بل پر نہیں کیا تھا۔ بہت لوگ قرضدار تھے ان کے اور اب چند سے تقاضے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ چند دن کے بجائے مہینے بھر بھی نہیں نکلے گا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے آئی تو زویا نے دوبارہ اسپلنٹ لائی میں پہناتے ہوئے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اسے وہی جوڑا پہنانا تھا جس کی آستین چڑھانے کی خاطر اسپلنٹ نکالنا ضروری تھا۔ ڈھیلی آستینوں والے سارے نئے جوڑے اس نے رد کر دیے تھے جو انہوں نے اس حادثے کے بعد اس کے لیے منتخب کیے تھے۔ مہندی نہیں لگائی، چوڑیاں نہیں پہن سکتی، کم سے کم ڈریس تو پسند کا پہننے دو۔ جھوٹ تو نہ کہو، مہندی بھی ہے اور چوڑیاں بھی، فریحہ نے دوسرے ہاتھ کی سمت اشارہ کرتے تصحیح کی۔ میرا مطلب ہے کہ تم سب کی طرح میں مکمل تیار نہیں ہو سکتی، مگر جتنا ہو سکتی ہوں اتنا تو ہونے دو۔ نہ نکلے یہ مہینہ بھر، چلے گا مجھے۔ اس نے اسپلنٹ پہن کر ہاتھ اوپر سینے پر رکھا۔ اسے ہاتھ لٹکانے سے منع کیا گیا تھا۔ اب کوئی میرا میک اپ کر دو اور بال بھی بنا دو، اس نے کمرے میں جنگی پیمانے پر چل رہی تیاریاں دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی کے پاس فرصت نہیں تھی، تبھی ترت بیٹے کو گود میں لیے اندر آئیں۔ ارے تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو، ایک ہاتھ سے کیا کیا کروں؟ مزاج اس کا بھی بگڑ رہا تھا۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا اس نے شادی کے لیے، اور وہ سب دھرا رہ گیا۔ نوما کو لینے گاڑی جا رہی ہے پارلر، تم بھی چلی جاؤ، وہیں سے ریڈی ہو کر آ جانا۔ مجھے اس کے ساتھ جانا تھا لیکن نہیں جا سکی۔ عطرت کے چند ماہ کے بیٹے کو بخار آ گیا تھا، انہوں نے سوئے بیٹے کو جھولے میں لٹایا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا آپی؟ ماریا چیخی۔
انہوں نے 3 ہی اپوائنٹمنٹ دیے تھے، میرا رہ گیا تھا، آپ کی جگہ میں چلی جاتی نا۔ اچھا ہی ہوا وہ کھڑی ہو گئی۔ اسے پارلر والا پروفیشنل میک اپ اچھا نہیں لگتا تھا، جو بندے کی اصلی شکل مکمل طور پر چھپا کر میگزین والی ماڈل بنا دیتا ہے، مگر اس وقت وہی غنیمت تھا، ورنہ اسے یوں ہی دھلے چہرے سے شریک ہونا پڑتا۔ دیکھو زاہد نکل رہا ہے، کہیں چلا نہ جائے۔ اس نے فوراً زاہد کو فون لگایا۔ میں بھی آ رہی ہوں، رکو، میں گیٹ پر ہوں، جلدی آؤ۔ وہ تیزی سے باہر دوڑی۔ راہداری میں دوسری طرف سے آ رہے احسن نے اسے بھاگ کر دروازے کی طرف آتے دیکھا تو بے اختیار ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے آواز دینے لگا تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ایسے بے قابو ہونا اس کا خاصا نہیں تھا۔ گہرے سبز فرش کو چھوتے فراق میں ہیل پہنے وہ جس عجلت کا شکار تھی، اسے ڈر لگا پھر کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ وہ اس کے راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس کے قدم سست ہو گئے۔ اس وقت وہاں آخر میں ہال جانے والے افراد ہی تھے اور اس کے مطابق احسن کو بھی ہال میں ہونا چاہیے تھا۔ چند پل دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب چونکہ وہ دوڑ نہیں رہی تھی تو وہ بھی آگے بڑھ کر زینہ چڑھ گیا۔ تنوں کا کچھ دیر پہلے والا سارا جوش جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ جلدی آنے کا کہا تھا میں نے۔ زاہد اسے سنبھل کر قدم اٹھاتے دیکھ کر کلس کر رہ گیا۔ سوری، اب چلو۔ اس نے غور ہی نہیں کیا تھا زاہد کی بغل والی نشست پر کون بیٹھا ہے۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی اور زاہد کے ساتھ باتوں میں مشغول کامران کی نظر بھٹک کر بیک ویو مرر میں اس پر ٹھہرتی رہی۔ تنوں کی بند آنکھوں کے پیچھے سیاہ کرتے شلوار میں دروازے کے پاس کھڑا وہ خوبصورت انسان تھا جو اس کا نہیں تھا۔ واپسی میں باقی سب نے بھی اس کی خاموشی محسوس کی۔ اچھا تھا کہ اس کے پاس ہاتھ کی صورت میں ایک واضح بہانہ موجود تھا۔ اس سارے ہنگامے اور رنگ و روشنی کی محفل میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ نعومہ کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر وہ کھڑی ہوئی، باہر کھلی فضا میں جانے کے ارادے سے ہال کے باہر دروازے پر آئی کہ پیچھے سے کسی نے پکارا اور مڑی۔ تنو جی، وہ اس کے ماموں کی بہو شمائلہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کے رکنے پر وہ مزید قریب آیا۔ اسے لگا تھا کوئی کام کی بات پوچھے گا یا خواتین والے حصے سے کسی کو بلانے کا کہے گا، مگر وہ جس طرح غور سے اسے دیکھ رہا تھا اسے اچھا نہیں لگا۔ کوئی کام تھا؟ جی، بہت اہم۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ آپ مجھے اچھی لگی ہیں اور میں جلد امی سے بات کروں گا۔ امید ہے یہ جاننے کے بعد آپ انکار نہیں کریں گی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی کوئی بات کرے گا۔ وہ بری طرح گڑبڑائی اور اس کے کچھ کہے بغیر واپس اندر کی طرف مڑ گئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہونے والی عام سی بات تھی مگر اسے کبھی خیال نہیں آیا۔ وہ نہیں مل سکتا۔ اس نے یہ حقیقت قبول کر لی تھی مگر اب تک دوسری بڑی سچائی سے آنکھ نہیں ملائی تھی کہ کوئی اور ملے گا۔ اس کا دل بے حد اداس ہو گیا۔ وہ سیدھا امی کے پاس پہنچی۔ گھر کی چابی کس کے پاس ہے امی؟ میرے ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں آج دونوں وقت کی میڈیسن لینا بھول گئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ جتنی روحانسی وہ ہو رہی تھی، نازیہ نے اسے چابی دے کر اقدس کے ساتھ گھر بھیجنا مناسب سمجھا۔ ہال گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اقدس اسے بائک سے گیٹ تک چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ وہ کسی مہمان کو لینے باہر آیا تو زویا مل گئی۔ احسن بھائی، تنو ادھر تو نہیں آئی؟ نہیں، وہ بھلا مردوں والے حصے میں کیا کرنے آتی؟ کیا ہوا؟ وہ ادھر نہیں ہے تو مجھے لگا وہ کوئی کام سے ادھر نہ آ گئی ہو۔ دیکھو وہیں کہیں ہوگی۔ سب جگہ دیکھ لیا، کسی نے بھی نہیں دیکھا اسے کافی دیر سے۔ تبھی پاس سے گزر رہا اقدس سن کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں درد تھا زیادہ تو گھر ڈراپ کر کے آیا ہوں۔ اچھا، وہی کہوں ایسے کہاں غائب ہو گئی؟ زویا کو ذرا تسلی ہوئی۔ وہ اپنے اور نعومہ کے مشترکہ کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ دادا جان نے احسن کو انتخاب کے لیے 2 نام دیے ہیں۔ یہ بات سب کے علم میں آ چکی تھی۔ کزنز میں اس وقت گپے لگانے کے لیے رکو آنٹی اور تصدق انکل کے بعد یہی موضوع ہاٹ فیورٹ تھا۔ وہ سب ماریہ اور مدیحہ کو چھیڑ رہی تھیں۔ اکثریت کا خیال تھا کہ ماریہ بازی لے جائے گی۔ وہ یہ سب سن کر دل گرفتہ تھی کہ آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی تھا۔
مگر کامران کی بات نے اچانک ہی اس کی زندگی کا اگلا پڑاؤ اس کے سامنے لا کھڑا کیا، جسے وہ جانے کیسے بھول گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ہی دور دور سے احسن کو دیکھتے ہوئے جینے کا تصور تھا۔ ذرا دیر پہلے کامران نے اسے اس غفلت کی نیند سے جگا دیا تھا۔ احسن کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا خیال اذیت ناک سہی، مگر وہ اسے قبول کر چکی تھی۔ لیکن اس کی اپنی زندگی میں کوئی دوسرا اسے قبول نہیں تھا۔ محبت احسن کی دشمن تھی تو اس کی تو نہیں، وہ تو اسے عمر بھر گلے لگائے رکھ سکتی تھی۔ اس کا فون بار بار بج رہا تھا۔ آخر اس نے آواز بند کر کے تکیے کے نیچے ڈال دیا۔ دادا جان میرا نام تو لے سکتے تھے۔ اب تک صابر رہا دل مچلنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ گھٹنوں کے گرد پھیلائے تو نظر اسٹینڈ پر پڑی۔ کاش ہاتھ ہی ٹوٹ جاتا، معذور لڑکی کسی کو پسند ہی نہ آتی۔ وہ رو رہی تھی۔ پھر تائی امی کو مجھ پر رحم آتا اور وہ میری ان سے شادی کر دیتی۔ تائی امی کی بات تو وہ ٹال ہی نہیں سکتے۔ سوچنے پر پابندی تھی، نہ کوئی فلٹر تھا، مگر سارے الٹے سیدھے قیاسوں کے بعد یہ بھی حقیقت جوں کی توں تھی کہ انہیں نہیں ملنا۔ وہ ویٹ ٹشو سے میک اپ صاف کرتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ کامران کی بات کے بعد اسے میک اپ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ کاش میں ان سے اپنے جذبات چھپا پاتی۔ اسے مسئلہ محبت سے تھا، تنوں سے نہیں۔ اگر وہ اس کی محبت سے بے خبر ہوتا تو وہ شاید یوں بچتا اور کتراتا نہیں، اور کیا پتا اس کے اندر پہلے یہ احساس جاگتا تو حالات مختلف ہوتے۔ اس کا یقین تو یہی تھا کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ احسن کو یہ خبر ہوئی تو وہ اس سے دور ہو گیا تھا، اس سے بھاگنے لگا تھا۔ سوچتے سوچتے رونے کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ تبھی آہستہ سے دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ اس نے سر اٹھایا تو لگا وہم ہوا ہے، مگر نہیں، وہ قدم اٹھاتا آگے آ رہا تھا۔ چلو، اس نے اپنے جوتے سے فرش پر ایک طرف رکھے اس کے سینڈل پلنگ کے قریب سرکائے۔ کہاں؟ اس نے جھٹ پٹ ٹشو سے آنسو صاف کیے اور حیرت سے پوچھا۔ ہاسپٹل۔ ہاسپٹل کیوں؟ سب خیریت ہے نا؟ اچانک ہی وسوسے سر اٹھانے لگے۔ درد ہے اسی لیے۔ اس نے انگلی سے کلائی کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، امی نے بھیجا ہے آپ کو؟ وہ سمجھ گئی۔ اتنا درد نہیں ہے، میں نے میڈیسن لے لی ہے۔ اس نے جھوٹ کہا۔ رونے سے تو نہیں لگ رہا۔ اسے حیرت کے جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ اور رک کر اتنی بات اس کی اس وجہ سے نہیں۔ وہ روانی میں بولنے لگی تھی کہ رک گئی تو کس وجہ سے؟ یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوئے، لیکن اس کے چہرے پر درج تھے۔ وہ جس طرح جم کے کھڑا تھا، وہ جواب کا مطالبہ تھا۔ اس التفات پر اسے لگا اب وہ مزید خوش و خضوع سے رونے لگے گی۔ امی سے کہہ دیں میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہوں۔ وہ اسپلنٹ والا ہاتھ سینے پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے کپڑے سنبھالتی پلنگ سے اتری۔ بس ٹیبلٹس لے کر سو رہی ہوں۔ وہ تو لے لی تھیں، وہی سنجیدہ انداز جو اس سے بات کرتے ہوئے ہوتا تھا۔ ہاں، وہ بس لینے اٹھ رہی تھی۔ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ آرائشی میز کی سمت اٹھا تھا۔ احسن نے مڑ کر دیکھا، وہاں دوائیوں کا لفافہ اور پانی کی بوتل رکھی تھی۔ آرائشی میز تک جا کر اس نے لفافہ اور بوتل اٹھائی اور واپس آ کر دونوں پلنگ پر رکھ دیے۔ لے لو۔ اس کے بھیگے چہرے پر ایک نظر ڈال کر وہ پلٹا۔ میں اسی لیے رو رہی تھی کہ… پیچھے سے آئی اس کی آواز پر وہ رک گیا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ بھی رک گئی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد اب آگے کہتے ڈر لگ رہا تھا۔ احسن پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نومبر کے بعد اگلا نمبر میرا ہو سکتا ہے اس گھر سے رخصت ہونے کا۔ اپنی زبان سے ادا ہو رہے لفظوں پر وہ خود حیران تھی۔ اتنی جرأت اس میں جانے کہاں سے آ گئی تھی؟ احسن نے سنا، چند پل اسے دیکھا اور مڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ بے دم سی پیچھے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ایک خوش فہمی کا جگنو جو اس کے آس پاس منڈلاتا پھرتا تھا، وہ بجھ گیا تھا۔ گریز، کشمکش اور تکلف میں لپٹی توجہ، سب نے اسے کسی اور ہی گمان میں مبتلا کر دیا تھا جو اس وقت بری طرح ٹوٹا تھا۔ میں نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ محبت کو گلے لگا ہی نہیں سکتے، اور اب تو بالکل ہی نہیں۔ اس نے دوائیاں لیں کہ اس کے بعد نیند آ جاتی تھی۔ صبح جاگی تو اس کے اس طرح بنا بتائے گھر آ جانے اور رخصتی کے وقت غائب رہنے پر سب نے باتیں سنائیں۔ کچھ ناراض تھے اور کچھ اس کی تکلیف پر فکر مند۔ دوائیاں وقت پر لو، بھولنا مت کل کی طرح، ورنہ ولیمے میں پھر درد کے مارے رونے لگو گی۔
نہیں تو ایسا کرو، ایک بار ڈاکٹر کو دکھا لو، نازیہ نے کہا۔ دوا لے لی ہے امی، اس سے آرام ہو جاتا ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں تھی، درد تو بروقت سوجا بہانا تھا بس۔ ڈاکٹر اور ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے، کل آپ نے احسن بھائی کو بھی خواہ بھیجا۔ احسن آیا تھا؟ میں نے تو نہیں بھیجا تھا۔ اچھا، کسی کام سے آئے ہوں گے۔ میں رو رہی تھی تو کہا ڈاکٹر کے پاس جانا، اسی لیے مجھے لگا شاید آپ نے بھیجا ہوگا۔ وہ کہاں لے جاتا ڈاکٹر کے پاس، کتنا مصروف تھا کل وہ بچہ۔ تو کیا وہ اس کے آس پاس پھر جگنو منڈلانے لگے تھے؟ رقیہ سے بات کرنے کے بعد اماں نے اگلے دن سفر رد کر دیا تھا۔ اس کے ایک ہفتے بعد پورے 10 گھنٹے بس میں طے کرنے کے وہ ایک بڑے سے مکان کے آگے رکشے سے اترے تھے۔ اس ایک ہفتے میں اماں کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی ہی گئی۔ ان کے پاس سامان کل ایک بیگ تھا، ایک جوڑی ان دونوں کے کپڑے اور باقی جگہ دوائیوں نے لے لی تھی۔ بڑے سے 2 منزلہ مکان کے گیٹ پر کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ اندر آنے کے بعد ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ دروازے میں فجو باجی نمودار ہوئیں۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ انجان اور نئی چہرہ دیکھ کر اس نے ذرا سختی سے پوچھا۔ سخاوت حسین اور تصدق حسین سے۔ آئیے۔ انہیں ہال میں بٹھا کر وہ اندر اطلاع دینے جانے لگیں تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی، سنو، ان سے کہنا رقیہ ملنے آئی ہے۔ فجو باجی کے کان کھڑے ہو گئے۔ برسوں سے یہاں کام کر رہی تھیں، یہ کہانی انہیں بھی ازبر تھی۔ ان کے ہاؤ بھاؤ ہی بدل گئے۔ وہ تیز قدم اٹھاتی اندر بھاگیں۔ تصدق حسین ہی کیا، کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حسن ڈھل بھی چکا ہو تو بھی اپنے نقش چھوڑ جاتا ہے، مگر رقیہ حالات کے جس گرداب میں پھنسی وہ پسی تھیں، اس نے انہیں سراپا بدل دیا تھا۔ رہی سہی کسر بیماری نے پوری کر دی۔ تصدق حسین کی نم آنکھیں کسی سے مخفی نہیں تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ صدیوں کا ہجر کاٹ کے ملے ہیں، مگر ان کے دل میں موزوں چاہت کا سمندر اسی طرح ٹھاٹھے مار رہا تھا جیسا آج سے 32 سال پہلے۔ ہال میں تجمل حسین کے علاوہ گھر میں سبھی بڑے موجود تھے۔ ساری نوجوان نسل کھڑکیوں دروازوں سے کان لگائے کھڑی تھی، جن میں فضا، فریحہ اور ماریہ بھی تھیں۔ احسن ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا اور نعمہ ہنی مون پر تھی۔ دور دراز گاؤں سے آئے دادا جان کے کچھ مہمان اب بھی اوپر موجود تھے۔ ہال میں اتنے نفوس موجود تھے مگر سناٹا قبرستان جیسا تھا۔ بڑے ابا، میری زندگی کو عبرت ناک سزا بنانے میں جتنا قصور میرے ابا کا تھا، اتنا ہی آپ کا بھی ہے۔ جذبات سے عاری لہجے میں وہ بنا تمہید کے شروع ہوئی تھیں۔ انہوں نے اس وقت بھی کبھی بڑے ابا کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کی تھی، سر جھکا کر سلام کرتی اور چلی جاتی، مگر آج کی رقیہ میں اس وقت کی رقیہ کی کوئی بات نہ بچی تھی۔ وہ سب انہیں دیکھ کر کم حیران نہ تھے، اس پر ان کا لہجہ اور باتیں، وہ کہانی جس کا بڑا گہرا اثر وہاں موجود ہر شخص کی زندگی پر پڑا تھا، پھر بھی کسی نے اسے زبان پر لانے کی غلطی نہ کی تھی۔ وہ سب ان سے اتنی صاف اور کھلی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ابا ضد پر اڑے تھے تو آپ انہیں منا سکتے تھے، آپ بڑے تھے اور آپ کی بات مان جاتے، لیکن آپ دونوں نے اپنی انا اور نام نہاد عزت پر ہماری خوشیاں اور محبت قربان کر دی۔ میں نے کسی کو معاف نہیں کیا، نہ قیامت کے دن کروں گی۔ میری زندگی گزر گئی، اب مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ میرا دل ناکارہ ہو چکا ہے، یہ بس اب کسی بھی وقت بند ہونے والا ہے۔ بات کرتے ہوئے بھی ان کا سانس پھول رہا تھا، چہرے اور پیروں پر سوجن تو تھی ہی، سرخی بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تصدق حسین کے انگ انگ سے بے قراری چھلک رہی تھی۔ ان کے اندر بہت سے سوال تھے مگر وہ سب کے سامنے پوچھ نہیں سکتے تھے۔ پھر رقیہ بھی رکنے کو تیار نہ تھی، وہ اپنی کہنے آئی تھی اور کہے جا رہی تھی، میری اور میری اولاد کی افلاس بھری زندگی کے ذمہ دار میرے بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہیں۔ مجھے اپنے بھائیوں سے اب بھی کسی اچھائی کی امید نہیں، اسی لیے یہاں آئی ہوں، آپ کو تلافی کا ایک موقع دینے کہ آپ ماضی کی غلطی سدھار لیں، آخرت میں شرمندگی سے بچ جائیں، میری آہوں اور انصاف کی خاموش التجاؤں کا رخ بدل جائے۔ انہوں نے نظروں کا رخ تصدق حسین کی سمت کیا۔ میری بیٹی کو تحفظ بری چھت اور ایک مضبوط تعلق دے کر ماضی کی تلافی کر لیں، مجھے لگے گا مجھے سب مل گیا ہے۔
جس کی کبھی میں نے خواہش کی تھی۔ وہ آواز مضبوط رکھنا چاہتی تھیں، اس میں کامیاب بھی رہی، مگر آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تصدق حسین کے حلق میں بھی کوئی پھندا سا اٹکا تھا۔ ستارہ ماں کی بات سن کر ششدر رہ گئی۔ یہاں آنے کا یہ مقصد تو اس کے گمان میں بھی دور دور تک نہیں تھا۔ وہ اسے زیادہ کھل کر کچھ بتاتی نہیں تھی۔ کہیں ساتھ چلنے کا کہا تو اسے لگا کہ وہ اپنے بھائیوں کے پاس لے جا رہی ہیں۔ تو وہ جب انہوں نے پجو باجی کو بتایا کہ کس سے ملنا ہے تو وہ چونکی۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ کبھی یہاں آتی نہ انہیں آنے دیتی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم ابھی آئی ہو، آرام کرو، بعد میں سکون سے بات کرتے ہیں، دادی جان نے کہا اور نازیہ کو دیکھا۔ یہ تماشا 32 سال قبل والے تماشے سے زیادہ نقصان دہ تھا۔ ان دونوں کو کمرے میں لے جاؤ اور کھانے کا دیکھو۔ نازیہ اور شمشاد آگے بڑھیں۔ عفت سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھیں۔ نہیں، رقیہ نے ہاتھ اٹھا کر ان دونوں کو روکا۔ میں اتنی دور سے یہاں آرام کی غرض سے نہیں آئی ہوں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کے مستقبل کی یقین دہانی چاہیے کہ وہ یہاں محفوظ رہے گی۔ اس کے بعد شاید میں آپ سب کو معاف کر دوں، حشر میں آپ کا دامن پکڑ کر اللہ سے انصاف کا تقاضا نہ کروں، ورنہ میرے دل کو جو تکلیف اور اذیت آپ نے پہنچائی ہے، اس کا حساب آسان نہیں۔ جتنا میں تڑپی ہوں، جتنا میں نے سہا ہے، اس کے بعد میری آہ بیکار نہیں جائے گی۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ان کے الفاظ سبھی حاضرین کو بے چین کرنے کے لیے کافی تھے۔ تصدق، ان کی بھیگی آواز پر جہاں تصدق حسین کی دنیا بدلی، وہیں کہیں ماتم پھیل گیا۔ میں ستارہ کو تمہارے حوالے کرتی ہوں کہ تم اسے در بدر رلنے نہیں دو گے، اس کی حفاظت کرو گے، ہمیشہ اس کا خیال رکھو گے۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں اور مجھے تمہارے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں۔ میں سکون سے مر بھی نہیں سکتی اگر… وہ آگے بول نہ سکیں اور سینے پر ہاتھ رکھ کر لمبی سانس لینے لگیں۔ ستارہ نے انہیں تھاما۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں یہ سب کیا کر رہی ہے۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اپنا یوں تماشا بننا اسے اچھا نہ لگ رہا تھا، مگر وہ ان کی حالت کے پیش نظر انہیں روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں ستارہ کی ذمہ داری لیتا ہوں، تم اس کی بالکل فکر نہ کرو۔ میں… تصدق حسین کی بھیگی سی لرزتی آواز میں بے قراری تھی۔ اماں، اماں! ستارہ کے چیخوں میں ان کی بقیہ بات دب گئی۔ وہ بے سدھ ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھیں۔ فوراً انہیں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے انہیں انتہائی نگہداشت میں داخل کر دیا۔ تصدق حسین ستارہ کے ساتھ پورا وقت وہیں رہے تھے۔ باری باری وہ دونوں ان سے مل کر آئے تھے۔ انہوں نے تصدق حسین سے وعدہ لیا تھا اور ستارہ کو صرف انہیں پر اعتبار کا درس دیا۔ احسن کو خبر ہو گئی تھی۔ دادا جان نے رقیہ کے بھائیوں کو فون کر کے ان کی بیماری کی خبر دی۔ ڈاکٹر نے کوئی حوصلہ افزا بات نہ کہی تھی۔ ستارہ یہ سب پہلے سے جانتی تھی۔ ڈاکٹر نے چند دن قبل ہی بتا دیا تھا کہ ان کے پاس کتنا وقت بچا ہے۔ ان کا دل اب مزید جینے کے لیے تیار نہ تھا۔ گھر میں کوئی اس بات پر نہیں مان رہا تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ سب عفت سے نظریں چرا رہے تھے۔ موت سے قبل ہی گھر کی فضا ماتم ہو گئی تھی۔ شادی کے کچھ مہمان جو اب تک موجود تھے، انہوں نے اس عجیب و غریب صورتحال میں رخت سفر باندھنا مناسب سمجھا۔ فوزیہ آنٹی جو اپنے گھر چلی گئی تھیں، وہ یہ سن کر واپس آ گئیں۔ ایک دن اور ایک رات ہسپتال میں گزارنے کے بعد رقیہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ پورا وقت ستارہ کے ساتھ تصدق حسین بھی وہیں تھے۔ ان کے دونوں بھائی تدفین میں شریک ہونے آئے تھے، جسے دادا جان نے اپنے گھر کی بہو بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا جنازہ انہی کے گھر سے اٹھا تھا۔ ایک بار پھر سرگوشیوں میں وہی کہانی سب کی زبان پر تھی، جو بزرگوں نے دبانے کچلنے کی کوشش میں مشہور کر دی تھی۔ سب احسن اور عفت کو دیکھ کر چپ ہو جاتے۔ وہ دونوں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرموں کی طرح سر جھکائے تھے۔ تصدق حسین کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی کہ کون کیا کہے گا اور کون کیا سوچے گا۔ وہ حسب دستور اپنے کمرے میں بند تھے۔ دادا جان اور رقیہ کے بھائیوں سے ستارہ کا ذکر کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ تھے، نہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک، ان کے پاس نہ آ کر اور تصدق حسین کے گھر آ کر رقیہ نے ایک بار پھر ان کی عزت مٹی میں ملا دی تھی۔ دادا جان نے سمجھایا،
ستارہ کا خرچ خود اٹھانے کا یقین دلایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور ستارہ کو دیکھے بنا اس سے ملے بنا ہی واپس لوٹ گئے۔ لڑکیاں سب کمرے میں ستارہ کو گھیرے بیٹھی تھیں۔ وہ دکھی تھی اور سب دلجوئی کرنا چاہتی تھیں۔ اس کے گاؤں کا نام، اس کی تعلیم جیسی ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ اب اسے باری باری اپنے طریقے سے تسلیاں دے رہی تھیں، اس سے پہلے کہ وہ سب کی باتیں سن چکی تھیں، جو اس بات پر متفق تھیں کہ اب دادا جان اور تایا دونوں کا متفقہ فیصلہ احسن اور ستارہ کی شادی ہوگا۔ اسے اس لڑکی کے لیے اپنے جذبات سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ وہ بری لگ رہی تھی، کبھی قابل رحم محسوس ہوتی تو کبھی لگتا وہ اس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی۔ اس کی امی اور چاچی نے دیکھتے ہی کہا کہ وہ ہو بہو رقیہ ہے۔ وہ کم صورت نہیں تھی، لیکن اس کے مقابلے میں خود کو دیکھتی تو حسن میں اپنا آپ کمتر لگ رہا تھا۔ اس عجیب و غریب صورتحال میں اب تک ستارہ نے خود کو پروقار طریقے سے سنبھالا ہوا تھا۔ تنوں کے علاوہ سب کو اسے جاننے اور سننے کا بڑا اشتیاق تھا۔ دلاسے اور تسلی کے دوران انہیں پھر کچھ یاد آتا اور وہ اسے سوال کرنے لگتی۔ ستارہ بھی تحمل سے بنا کسی ناگواری اور جھنجھلاہٹ کے دھیرے دھیرے جواب دے رہی تھی۔ کچھ دیر دور سے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے کے بعد وہ باہر آئی۔ رات کے کھانے کے بعد سب بڑے اور لڑکے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اس کا ذہن اسی نکتے پر اٹک گیا جس پر وہ سب متفق تھیں کہ اب ستارہ اور احسن کی شادی ہو جائے گی، جبکہ اسے اس بات کے نہ ہونے کا یقین تھا۔ وہ جانتی تھی احسن یہ کبھی نہیں کرے گا، لیکن اس نیک خیال کے ساتھ جو دوسری بات کا احتمال سر ابھار رہا تھا، وہ اسے دکھی کر رہا تھا۔ ستارہ کو رد کرنے کے لیے اب ضروری تھا کہ وہ فوراً دادا جان کے پیش کردہ ناموں میں سے کسی کو منتخب کرنے کا اعلان کر دیتا۔ ابھی گھر اور خاندان میں اس سے بڑی لڑکیاں موجود تھیں، ایسے میں اس کا خیال کسی کو نہیں آنا تھا، تائی امی کو بھی نہیں، جن پر اس نے اپنا فیصلہ چھوڑا تھا۔ اپنے خیالوں میں کھوئی وہ چھت پر چلی آئی۔ دیر ہو گئی تھی، اسی لیے اوپری منزل کے سب کے کمروں کی بتیاں گل تھیں۔ عموماً لڑکیوں میں سے رات میں چھت کی طرف کوئی نہیں جاتا تھا، لیکن آج اسے تنہائی اور کھلی ہوئی فضا کی ضرورت تھی، اور ذہن پر جو سوار تھا اس نے دوسری باتوں پر توجہ دینے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ چھت کے اگلے حصے کی طرف جانے کی بجائے وہ دائیں طرف والی دیوار پر جا کر بیٹھ گئی، جہاں گلی میں جل رہی بتیوں کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ آسمان پر اوائل تاریخوں کا پتلا سا چاند تھا، مگر ستاروں کے بے شمار جھرمٹ جا بجا بکھرے تھے، جنہوں نے چھت کو مکمل تاریکی سے بچا لیا تھا۔ نعمہ کی شادی اور پھر اس کے زخمی ہاتھ نے انہیں معمول سے زیادہ ایک دوسرے کے مقابل کیا تھا۔ اس سے پہلے ان کا سامنا کچھ منٹوں کا ہوتا اور بات چند لفظوں کی۔ اس میں بھی وہ چھپتے اور بچتے ہوئے ایک دوسرے کو پڑھ لیتے تھے، مگر جو کچھ ان چند دنوں میں ہوا اس نے اس خاموش تعلق میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ اس نے کچھ کہنے کی ہمت کی اور احسن نے وہ کیا تھا جو اس کا خاصہ نہیں تھا۔ اس نے گود میں گھرے اسپلنٹ والے ہاتھ کو دیکھا اور غائب دماغی سے اسے کھولنے لگی۔ اس کی تکلیف پر اسپتال میں احسن کی بے چینی اور فکر اسے اچھی طرح یاد تھی۔ اسپلنٹ دیوار پر رکھ کر اس نے کلائی پر ہاتھ پھیرا۔ اس تکلیف دہ وقت میں احسن کا ساتھ ایسی دوا تھا کہ پھر اسے کلائی میں کوئی تکلیف محسوس ہی نہ ہوئی تھی۔ اچانک اس پر اداسی اور افسردگی اتنی شدت سے حملہ آور ہوئی کہ وہ رونے لگی۔ وہ کیا کرے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور دل یوں چپ چاپ ہار مان لینے کو تیار نہیں تھا۔ مستقبل میں ایسا ہوگا، یہ یقین اور ایسا ہونے کا وقت سر پر آن کھڑا ہے۔ اس احساس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دل جو پہلی بات بڑی بردباری سے سوچتا تھا، اس وقت مچل مچل کر کسی کے پیر پکڑنے کو تیار تھا۔ کچھ آہٹ ہوئی اور اس نے سر اٹھایا۔ چھت کے اگلے حصے میں کھڑا احسن اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر دیوار سے اتری۔ رقیہ کی آمد اور انتقال کے بعد سے وہ اب نظر آیا تھا۔ اس کے سامنے آ کر اس نے جلتی سگریٹ نیچے پھینکی اور اس پر اپنے سلیپر رکھ دیے۔ اسے نکالنا نہیں ہے۔ اس نے دیوار سے اسپلنٹ اٹھایا اور اس کی کلائی کے گرد لپیٹ کر بند کرنے لگا۔ ہر وقت پہنے رہنا ہے، اور اگر درد ہو تو رونا نہیں ہے، میڈیسن لینی ہے۔ وہ سر جھکائے احتیاط اور نرمی سے کام کر رہا تھا۔
اس کے آنسو شکایتاً تیز ہو گئے۔ تو دیتے کیوں نہیں میڈیسن؟ اس نے باری باری سارے ویل کرو لگانے کے بعد اپنی ہتھیلی اسپلنٹ پر پھیلائی اور سر اٹھایا۔ وہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، دوسرے ہاتھ سے گال صاف کر کے نیچے دیکھنے لگی۔ وہ بنا ہاتھ پکڑے اس کا ہاتھ تھامے تھا۔ یہ ہیئر لائن اتنا ہی باریک ہوا ہے، لیکن اگر خیال نہیں رکھا تو جڑے گا نہیں۔ میں خیال رکھ تو رہی ہوں۔ اس کا ہاتھ اسپلنٹ پر پھیرتے ہوئے نیچے کیا اور پھر ہٹ گیا۔ ٹھیک ہو جائے گا جلد، اس نے تسلی دی۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ جاؤ سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، احسن نے کہا۔ وہ یہی اسے کہنا چاہتی تھی، مگر چپ چاپ زینے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سگریٹ بھی پیتے ہیں؟ اس نے پہلی بار اس کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھا تھا۔ یا رکو آنٹی کے بعد شروع کی ہے؟ ان حالات میں وہ بھلا کسی سے بھی شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ خواہش کے باوجود پیچھے مڑ کر دیکھ نہ سکی۔ دل اکسا رہا تھا کہ جاؤ اور صاف صاف بات کر لو، لیکن وہ ہمت کہاں سے لاتی اتنی کہ دل کے کہے پر عمل کر پاتی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دوسری سگریٹ نکال کر جلائی اور پیچھے دیوار پر بیٹھ گیا۔ وہ ایسا بے خبر اور انجان نہ تھا کہ کلائی کے درد کو اس کے رونے کی وجہ مان لیتا، مگر وہ اس کے آنسوں کی وجہ ختم کرنے پر بھی قادر نہیں تھا۔ ایک عجیب سی بے بسی تھی جو اسے جکڑ لیتی تھی، جس کے بعد وہ کوشش بھی کرتا تو اپنی کھینچی لکیر کے آگے بڑھ نہیں پاتا تھا۔ اور اب تو تصدق حسین جس وقت ہال میں آئے، وہاں دادا جان، دادی جان اور ان کے دونوں بھائی موجود تھے۔ اچھا ہوا آپ سب موجود ہیں، وہ سب کو اپنا فیصلہ سنانے ہی آئے تھے۔ ابا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ احسن اور تارا کی شادی کر دی جائے۔ بات ہی ایسی تھی کہ فوراً کوئی کچھ نہ بول سکا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جس کا فیصلہ تم کرو گے، دادی جان سب سے پہلے بولنے کے قابل ہوئیں۔ احسن کی کہیں بات طے نہیں ہے اور اب اس کی یہ عمر شادی کے لیے بالکل درست ہے۔ تو تمہیں خیال آ گیا بیٹے کی عمر اور شادی کا؟ دادا جان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ انہیں اس وقت بھی کس کا خیال تھا، یہ وہاں موجود سارے نفوس جانتے تھے۔ بھائی جان ابھی موقع نہیں ہے ان سب باتوں کا، ہم اس پر بعد میں تسلی سے گفتگو کریں گے، تجمل حسین نے کہا۔ ابھی موقع کیوں نہیں ہے؟ تبھی ہال کے سامنے سے گزر رہا احسن انہیں نظر آیا۔ احسن، انہوں نے اسے پکارا۔ وہاں موجود کوئی بھی بندہ اس وقت یہ ذکر چھیڑنا اور سننا نہیں چاہتا تھا، مگر تصدق حسین کو اور کسی کی پرواہ کب تھی؟ سب کچھ اس تیزی سے ہوا تھا کہ انہیں اسے سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا، اور احسن کو تو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ اندر آ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ ہم تمہاری اور ستارہ کی شادی کی بات کر رہے ہیں۔ احسن کے اندر ابال اٹھنے لگے۔ اس قدر کبھی اس کا خون نہ کھولا تھا جیسا فی الحال ہوا تھا۔ اس نے دادا جان اور دونوں چچا کو دیکھا۔ یہ ہمارا نہیں، صرف اس کا خیال ہے، دادا جان نے برہمی سے کہا۔ خیال کسی کا بھی ہو، اس میں برائی کوئی نہیں ہے۔ یہ ناممکن ہے، اس نے جتا کر چبا چبا کر کہا۔ کیوں بیٹا؟ وہ بے قرار سے اس کے پاس آنے لگے تھے کہ وہ بے اختیار پیچھے ہوا۔ وہ بھی ٹھٹک کر رہ گئے۔ سن گن لینے والے نے گھر بھر میں خبر پھیلا دی اور ایک ایک کر کے سب ہال میں جمع ہونے لگے۔ آئندہ ایسی فضول بات مجھ سے مت کیجیے گا، وہ پلٹ کر جانے لگا۔ احسن، احسن، وہ اس کے سامنے راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ عفت گھبرائی سے اندر آئیں۔ تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ میں نے کہا مجھ سے یہ بات نہ کریں۔ اس بار اس کا لہجہ بدتمیز سا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس میں غلط کیا ہے؟ کسی سے تو تمہیں شادی کرنا ہے، ستارہ سے کیوں نہیں؟ عفت کو کبھی اپنا شوہر اتنا سفاک نہیں لگا جتنا اس وقت محسوس ہوا تھا، بے حس اور سفاک۔ مجھ سے کیوں کا جواب نہ پوچھیں، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے تمہاری کسی بات پر اعتراض کیا، نہ کسی معاملے میں اپنی مرضی تھوپی۔ آج پہلی بار تم سے کچھ مانگا ہے بیٹا۔ ہا ہا ہا، وہ سر اونچا کر کے ہنسنے لگا۔ آج آپ کو یاد آیا کہ آپ کی اولاد ہے جس پر آپ حق رکھتے ہیں، اس سے مانگ سکتے ہیں۔ اولاد کی بات پر اعتراض نہ کرنا اور اپنی مرضی نہ تھوپنا آپ کے نزدیک اچھے باپ ہونے کی سند ہے تو آپ سراسر غلط ہیں۔ بچوں سے زیادہ تجربہ مشاہدہ والدین کا ہوتا ہے۔ وہ فیصلوں میں اولاد کی رہنمائی اور کبھی کبھی مداخلت کر سکتے ہیں تاکہ وہ درست راہ کا انتخاب کریں۔
انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا کوئی کمال نہیں بلکہ لاپرواہی اور اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی ہے۔ اب آپ ان سب باتوں کو اپنے حق میں دلائل کے طور پر استعمال نہ کریں۔ جس بات کو اپنی خوبی بتا کر آپ مجھ سے اس بات کی توقع کر رہے ہیں، میرے نزدیک وہ آپ کی سب سے بڑی خامی اور غلطی ہے۔ احسن، مجھے تمہاری ساری باتیں قبول ہیں، میں اپنی ساری کوتاہیاں اور غلطیاں مانتا ہوں، بس تم اس سے انکار نہ کرو۔ اس یتیم بچی کا ایک پل میں وہ سب مان گئے اور احسن کو لگا وہ کچھ کر بیٹھے گا۔ ابا، اس نے بہت ضبط کیا تھا، پھر بھی غصہ چھپا نہیں سکا، وہ بری طرح چنچلایا ہوا تھا۔ آپ جو کوتاہیاں اور غلطیاں تسلیم کر رہے ہیں، ذرا گنوائیں مجھے۔ نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو بھی معلوم نہیں کہ آپ کو اب بھی ہماری فکر نہیں ہے۔ میں مان جاؤں اس لیے آپ نے کہہ دیا، اور یہ صرف افسوس اور دکھ کی بات نہیں بلکہ غیرت اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ کو اب بھی ان کی بیٹی کی فکر ہے۔ محبت دوسروں کا احساس کرنا اور دنیا کی ساری محبتوں کی قدر سکھاتی ہے۔ جو محبت دوسری ساری محبتوں سے منہ موڑنا سکھائے، اپنے علاوہ باقی رشتوں کے لیے بے حس کر دے، وہ محض خود غرضی ہے۔ آپ اسے کتنا بھی شاعرانہ اور ماورائی نام دیں، یہ صرف خود غرضی ہے، اور آپ کی محبت، آپ کا عشق بھی صرف خود غرضی ہے۔ محبت میں ثابت قدمی ہی ثابت کرنا تھی تو بن باز لے لیتے، دنیا سے منہ موڑ لیتے، سارے رشتے ناطے توڑ دیتے۔ دل میں جگہ نہ تھی تو زندگی میں بھی وہ جگہ خالی رکھنے کا حوصلہ کرتے، لیکن جب مجبور ہو کر شادی کر لی، بچے پیدا کیے، گھر بسایا تو پھر فرائض اور حقوق کی ادائیگی کے لیے مجبور کیوں نہیں ہوئے؟ گھر اور بیوی بچوں کو صرف نام اور پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، ان کے لیے وقت، توجہ، انصاف، جذباتی آسودگی اور تحفظ بھی لازم ہوتا ہے۔ آپ نے جہاں دل کیا، جہاں سہولت تھی وہاں مجبور ہو گئے، اور باقی کمزوریوں اور کوتاہیوں اور غیر ذمہ داریوں کو چھپانے کے لیے ان پر ناکام لا حاصل عشق اور بڑوں کی زیادتیوں کا پردہ ڈال دیا۔ بیوی بچوں اور گھر کی ساری آسودگیاں حاصل کر کے بھی محرومیوں کا ماتم جاری رکھا، عشق عالم اونچا رکھا۔ آپ ناکام ہی نہیں بلکہ ناشکرے بھی ہیں۔ ناکام عاشق تھے تو ساری عمر وہی رہتے، شوہر اور باپ نہ بنتے۔ مردانگی یہ ہے کہ زخم دل اور روح کے ساتھ بھی اپنی اولاد اور گھر کو محفوظ رکھا جائے، انہیں دنیاوی، جسمانی، جذباتی، روحانی ہر سرد گرم سے بچایا جائے، جو ذمہ داریاں لی ہیں انہیں ہر حال میں نبھایا جائے۔ مگر آپ نے بس کرو احسن، عفت نے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما، اس کی اونچی لرزتی آواز اور غصہ آخری حد کو چھو رہا تھا۔ انہوں نے باپ بیٹے کا لحاظ بچانے کی کوشش کی۔ امی، مجھے نہ روکیں آج، میں سوال کا حق رکھتا ہوں۔ یہ مجھے دنیا میں لائے تھے تو مجھے محبت، توجہ، وقت اور جذباتی آسودگی دینے کے بھی پابند تھے۔ رشتہ ان کا ہم سے تھا، حق ہمارا تھا۔ آپ نے سوال کیا، نہ ہی شکایت، جو آپ دادا جان اور ابا دونوں سے ہی کرنے کا حق رکھتی ہیں کہ کیوں اس زبردستی کے رشتے میں باندھا آپ کو۔ دادا جان نے کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر لائے تھے تو بیٹی کو اس کی منمانی کے لیے کیوں چھوڑا؟ کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر لائے تھے تو بیٹے کو اس کی منمانی کے لیے کیوں چھوڑا؟ بہو اور اس کے بچوں کو زندگی میں شامل کرنے پر بیٹے کو ویسے ہی مجبور کیوں نہیں کیا جیسے شادی کے لیے کیا تھا؟ ان کی ذمہ داری کیا بس شادی کر دینے تک تھی؟ وہاں شادی نہ کرنے اور آپ سے شادی کروانے والے دونوں غلط فیصلے ان کے تھے، تو اس کے نتائج ذمہ داری قبول کر کے انہیں سلجھانے اور سنوارنے کا کام کیوں نہیں کیا؟ بہت تلخ مگر کھرے سوال ہیں جو آپ کو ان دونوں سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے کرنے دیں۔ وہ ماں کا ہاتھ ہٹا کر پھر تصدق حسین کی سمت دیکھنے لگا، جن کے لیے آج زمین پر محشر کھلا تھا۔ دادا جان اور دادی جان دونوں کی آنکھیں برسنے لگیں۔ دراصل قربانی، برداشت اور وفا کی کہانی تو امی کی ہونی چاہیے، آپ کی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے حشر میں سوال محبت کے وعدوں کا ہوگا تو کیا ذمہ داریوں اور فرائض کا نہیں ہوگا؟ امی اور آپ دونوں کے معاملے میں اگر امی آپ سے باز پرس نہیں کرنا چاہتیں تو ان کے متعلق میں بھی نہیں کروں گا، لیکن میں آپ سے اپنی اور نعمہ کی بات ضرور کروں گا۔ آپ نے نعمہ کے رشتے پر بھی ہاں اسی زوم میں کی تھی، خاندان اور دادا جان کو کچھ جتانے دکھانے کے لیے کہ آپ اولاد کی خوشی، اس کی پسند اور محبت کے خلاف نہیں، جبکہ بحیثیت باپ آپ کو پہلے اس لڑکے کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے تھا۔
وہ لڑکا نعمہ کا خواہش مند تھا تو اتنا کافی نہیں تھا؟ اس کا خاندان، گھر نعمہ کے لیے مناسب ہے یا نہیں، پہلے آپ کو یہ یقین کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے تو نعمہ سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ واقعی اسے پسند کرتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ شادی اور بہتر مستقبل کے لیے بہت سی باتیں دیکھی جاتی ہیں، لڑکے کی عادتیں، دوستیاں، صحبتیں، فائنینشل سٹیبلٹی، گھر والوں کا بیک گراؤنڈ، معاشرے میں ان کی شہرت وغیرہ، اور یہاں بھی آپ ناکام رہے۔ آپ نے کسی ایک بات پر بھی توجہ نہیں دی کہ آپ کا یہ رویہ ذمہ دار باپ والا نہیں تھا۔ میں تمہارا ہر الزام قبول کرتا ہوں، اپنی کمیاں کوتاہیاں سب مان رہا ہوں، سب کی تلافی کی کوشش کروں گا، بس تم میری ایک التجا مان لو۔ اس نے کہا ہے اس کی روح کو سکون اسی وقت ملے گا جب اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ سب کچھ مان رہے تھے تاکہ وہ ان کی بات مان لے۔ اب بھی ان کے لیے اپنی اولاد نہیں، اس کی اولاد اہم تھی۔ آپ دونوں محبت عشق کا دعویٰ کرنے والے، زبردستی دوسروں کے ساتھ زندگی گھسیٹنے والے، کیسے دو افراد کو زبردستی شادی پر مجبور کر سکتے ہیں؟ کیا یہ پھر خود غرضی نہیں، صرف اپنی تسلی، اس کی بات، اس کا وعدہ؟ یہ کون سی منطق ہے؟ جو دادا جان نے آپ کے ساتھ کیا وہی آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس لڑکی کی حفاظت کیا بیوی بنا کر ہی ہو سکتی ہے؟ میں اسے نعمہ کی طرح بہن سمجھ کر کسی جگہ شادی کروا دوں تو یہ حل کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ٹھیک کیوں نہیں؟ کیا یہ اس خاتون کی جاتے جاتے بھی دادا جان سے اور اس خاندان سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں ہے؟ وہ آپ سے یہ بھی تو کہہ سکتی تھیں کہ کسی اچھی جگہ اس کی شادی کروا دیں، کسی اچھے کالج یا ہاسٹل میں ایڈمیشن کروا دیں، جاب لگوا دیں، فائنینشلی ہیلپ کا وعدہ کر دیں۔ شادی ہی کیوں، اور وہ بھی مجھ سے؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ اور دادا جان بلکہ سب کے نزدیک محبت، شادی اور اولاد ایک سے معنی رکھتے ہیں۔ اتنے برس بعد آپ اس وقت میرے لیے وہی ہیں جو اس وقت دادا جان آپ کے لیے تھے۔ اس نے سر جھکائے صوفے پر بیٹھے دادا جان کو دیکھا۔ فیصلے بھی میراث ہوتے ہیں، اور آج میں آپ دونوں کے غلط، دوسروں کی زندگی برباد کرنے والے، کمزور، زبردستی مسلط کیے، مجبور کیے گئے اور خود غرضی پر مبنی فیصلوں کی میراث سے انکار کرتا ہوں۔ میں اس لڑکی سے شادی کر کے اسے کچھ نہیں دے سکتا، نہ آپ کا اور اس کی ماں کا تعلق بھول سکتا ہوں، نہ اس وجہ سے امی، نعمہ اور میرے حصے میں آئی محرومیاں، زخم اور درد بھول سکتا ہوں۔ جو آپ نے امی کے ساتھ کیا وہ میں دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عفت کے قریب آیا۔ اس داستان میں کوئی قابل ستائش کردار ہے تو وہ امی ہیں، جن کے حصے میں محرومیاں، قربانیاں اور تنہائیاں محبت کی بنا ہی آئیں، پھر بھی انہوں نے فرار کا راستہ نہیں چنا، فرائض اور ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑا۔ ان کے پاس بھی 10 بہانے اور توجیہات تھیں جنہیں بنیاد بنا کر وہ بھی بہت کچھ کر سکتی تھیں، ہر دن لڑائی جھگڑوں سے لے کر بچوں سے لاپرواہی تک، یا پھر وہ بھی ایک کمرہ پکڑ کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتیں کہ شوہر کسی دوسری عورت کی محبت میں مبتلا ہے۔ یہ دکھ بھی لا حاصل محبت اتنا ہی عظیم ہے نا فوزیہ آنٹی؟ اس نے فوزیہ آنٹی کو دیکھا۔ آپ اور آپ جیسے دوسروں نے اس داستان کو رومانٹیسائز کیا ہے جو بزدلی، خود غرضی، غیر ذمہ داریوں اور کوتاہیوں سے بھری تھی۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا تصدق حسین اور عفت کے بچے بھی یہ سب سنتے ہیں اور ان کے لیے یہ کہانی اذیت کا سبب ہے۔ جو شخص دنیا کے سامنے شادی کر کے گھر بساتا ہے اسے پرانی محبت کے سوگ میں دنیا سے کنارہ کشی کا حق نہیں ہوتا، نہ خود سے اور نہ بیوی بچوں سے لاپرواہی کی اجازت۔ آپ نے اس قابل مذمت رویے کو قابل ستائش بنایا تھا۔ انہیں خاندان کے لیلا مجنوں ہی رانجھا بنانے میں آپ نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اپنا یہ ذاتی فعل اور اس کے اثرات اپنی ذات تک محدود رکھنے کا حوصلہ رکھنے والوں کو ہی اس آگ میں کودنا چاہیے، اور اگر یہ حوصلہ نہ ہو تو کسی کو اپنی ذات سے منسلک کرنے کی غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ نادم سی فوزیہ آنٹی پر چبھتی نظر ڈال دروازے تک آیا، پھر پلٹا اور کافی ٹیبل پر رکھے ٹشو باکس سے کئی ٹشو کھینچ کر باہر نکال گیا۔ تصدق حسین نڈھال سے کرسی پر ڈھہ گئے۔ ان کے علاوہ سب اپنی جگہ ساکت تھے۔ اسے باہر آتا دیکھ وہ سب تیزی سے راہداری سے غائب ہو گئی تھیں۔ وہ جو بامشکل خود کو گھسیٹ کر اس کے باہر آنے سے پہلے دروازے کی اوٹ میں ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ ہمیشہ کی طرح بنا دیکھے اور رکے زینہ چڑھ جائے گا،
اس کے رکنے پر ساکت ہو گئی۔ ایسی شدید حیرت تھی کہ آنسو بھی دم سادے تھے۔ آج اس کی نگاہوں میں تأمل تھا، نہ ملوث تقصیر کرنے والے کسی پرانے منظر کا سایہ۔ اس کا بھیگا چہرہ دیکھتے احسن نے ہاتھ سامنے کیا جس میں ٹشو تھے۔ کسی سحر کے زیر اثر اس نے ہاتھ بڑھا کر مقدس تبرک کی طرح سارے ٹشو تھام لیے۔ احسن نے فوراً اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ اتنا رویا مت کرو، وہ دھیما لہجہ اب تک سنبھالا راز عیاں ہونے کے خوف سے آزاد تھا۔ اس نے آہستہ سے ٹشو چھوڑ دیے جو وہ تھامے تھی۔ 2 پل مزید اس نے حیرت سے بت بنی تنوں کو دیکھا اور پھر جینا چڑھ گیا۔ وہ اس کے جاتے ہی جیسے ہوش میں آئی۔ چہرہ صاف کرنے کے بجائے اس نے دوسرے ہاتھ سے بھی ٹشو تھامے اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ اس نے وہ اندیکھی بیڑیاں اتار پھینکی تھیں جو اسے روکے تھیں۔ وہ اب جان پایا تھا باپ کی کہانی نہیں، باپ کے لیے دل میں جمع شکایتیں اور غصہ اس کی زندگی کے جمود کی وجہ تھا۔ باپ اور دنیا کی منافقت اپنے اپنے طور پر غلط رویوں اور طریقوں کو بہت معتبر، عظیم قربانی بنا دینے کا غصہ اور دکھ تھا جو اسے اپنے جذبات قبول کر لینے کے باوجود اظہار کرنے سے روکے تھا۔ یہ بوجھ ہی تھا جسے اتارے وہ بنا رکے آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ کسی اور کو اس کی زندگی میں شامل کرنے کی بات سن کر ہی اس کی خواہش بری طرح مچلی تھی۔ اس کے لاشعور میں بیٹھے مستقبل کے منظروں سے پردہ اٹھا گیا اور ہر منظر میں تہنیت کی موجودگی تھی۔ اسے کسی اور کا ذکر بھی بہت ناگوار گزرا تھا۔ ان سب کے باوجود وہ محبت کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اب سب کچھ باہر انڈیل دینے کے بعد وہ جان پایا کہ اسے مسئلہ محبت سے تھا ہی نہیں۔ کمرے میں پہنچ کر وہ پلنگ پر بیٹھ گیا۔ پہلی بار وہ بے حد پرسکون تھا۔ ہمہ وقت ساتھ رہنے والا بے کل سا احساس مفقود تھا۔ 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ عفت دستک دیکھ کر اندر آئیں۔ امی! وہ ان کا چہرہ دیکھ کر گھبرا کر کھڑا ہوا۔ عفت کا ضبط ختم ہو گیا۔ وہ بیٹے کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ اللہ نے انہیں محرومیوں کے بدلے جو انعام دیا تھا، اس سے زیادہ قیمتی اس دنیا میں کچھ نہ تھا۔ 31 برس پہلے وہ والدین کی پسند سے سر جھکانے والے بے بس عورت تھیں اور 31 برس تک وہی رہی تھیں، لیکن آج ان کے بیٹے نے اس کہانی میں اپنی ماں کو عظیم بنایا تھا۔ اس سے پہلے وہ کسی کو نظر بھی نہ آتی تھی، مگر اس نے انہیں معتبر کر دیا تھا۔ ہال میں ہوئی باتیں سب تک پہنچ گئی تھیں۔ وہاں سب کی آوازیں بہت بلند تھیں اور باقی سارا گھر دم سادے تھا، اس لیے سب نے سب سن لیا تھا، ستارہ نے بھی، لیکن اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ شکر تھا کہ نعمہ یہ سننے اور دیکھنے کو موجود نہیں تھی۔ مجھے آج سمجھ آیا کہ سارے فیمس پیار کرنے والے، مطلب لیلا مجنوں ٹائپ اس لیے مشہور ہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ فریحہ کی بات پر زویا نے اسے زور سے گھونسا رسید کیا۔ کچھ بھی اول فول نہ بکو، بس ایک اور سن لو جو کب سے مجھے پریشان کر رہا ہے، اس نے بازو سے لاتے ہوئے کہا۔ زویا نے گھوڑا مگر روکا نہیں۔ جو بھی احسن بھائی نے کہا ہے، اس کے بعد اگر وہ ستارہ سے شادی کر کے ساری ذمہ داریاں اور فرائض خوشی خوشی نبھائیں تو یہ کتنی اچھی اینڈنگ ہوگی اس کہانی کی۔ نو بدلہ نو ڈرامہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شادی ہی واحد حل نہیں، فضا نے یاد دلایا۔ اگر تایا ابا نے یہی وعدہ کیا ہوگا تو کچھ بھی ہو احسن بھائی شادی نہیں کریں گے۔ زویا کو یقین تھا اور اسے بھی، بالکل ویسے ہی جیسے یہ کہ وہ کبھی اس کے جذبات کی پذیرائی نہیں کرے گا، نہ ہی محبت کے آگے گھٹنے ٹیکے گا۔ احسن کی باتوں کے بعد سب اس کے اور عفت کے سامنے ایک نادم سی چپ اوڑھے تھے۔ اس کے بعد سے اسے احسن نظر نہ آیا۔ عفت کی چپ اسے بہت محسوس ہو رہی تھی۔ اب بھی وہ انہیں چائے دینے آئی تو وہ چونکی۔ چائے تائی امی؟ میں لے لیتی نا بیٹا، تم نے کیوں تکلیف کی؟ انہوں نے کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ روز شام کی چائے سب کے ساتھ باہر صحن میں پیتی تھیں، آج وقت کا خیال ہی نہیں رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکرا دی۔ تمہارا ہاتھ کیسا ہے اب؟ ٹھیک ہے۔ کب تک رہے گا یہ؟ ان کا اشارہ اسپلنٹ کی طرف تھا۔ 4 ہفتے کہا تھا ڈاکٹر نے، ایکس رے کے بعد طے ہوگا مزید رکھنا ہے یا نہیں۔ اچھا۔ انہوں نے بغور اس کا اترا چہرہ دیکھا۔ اس کی گھر میں سب سے زیادہ دوستی نعمہ سے تھی، اس کے بعد وہ اداس ہو گئی تھی۔ نعمہ سے بات ہوئی تمہاری؟
جانے وہ اسے بہلا رہی تھیں یا خود کو، یا پھر وہ اس وقت سے خوفزدہ تھیں جب نعمہ کو ان سب کا علم ہوگا۔ میری کئی دن سے بات نہیں ہوئی اس سے، وہ شرمندہ سی گویا ہوئی، اپنی الجھنوں میں وہ اسے بھول بیٹھی تھی۔ تائی امی، اسی وقت زویا دوڑتی اندر آئی۔ وہ ہال میں، اسے سمجھ نہیں آیا اس بات کو مناسب الفاظ میں کیسے کہے۔ پھر عفت سمجھ گئیں، انہوں نے کپ اسے واپس تھمایا اور تیزی سے باہر نکل گئیں۔ وہ کانپتے ہاتھ میں کپ سنبھالتی وہیں بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر ہال میں وہی گرما گرم بحث جاری تھی۔ تصدق حسین اپنے والد کو مرنے والی کی باتیں یاد دلا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی غلطیاں تسلیم کر لی تھیں، وہ علی الاعلان اپنی ندامت کا اظہار کر چکے تھے، عفت اور احسن سے معافی مانگنے کا عندیہ دے چکے تھے، مگر ستارہ اور احسن کی شادی کی ضد اب بھی وہی تھی۔ تم بھی سمجھاؤ اسے، مجھ سے ناراضی اور شکایت کا بدلہ اس بچی سے نہ لے، انہوں نے عفت کو دیکھتے ہی ان سے کہا۔ انہیں اس آدمی سے کوئی توقع نہ تھی جو ساری عمر اپنی المیہ کہانی کا آخری باب نہ لکھ سکا تھا، جس نے اپنی کمزوریوں کو کسی تمغے کی طرح سینے پر سجایا تھا۔ لیکن بیٹے کے دل کا حال سننے کے بعد بھی اس فرمائش پر انہیں شدید غصہ آ گیا۔ میں احسن کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تصدق۔ ان کی تقریر کے بعد ایک بار پھر دادا جان نے وہی جملہ دہرایا جو وہ اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکے تھے۔ ابا، اس طرح پھر میں بھی مجبور ہو جاؤں گا، انہوں نے گردن سیدھی کرتے سخت لہجے میں کہا۔ کس بات کے لیے مجبور؟ سبھی کے اندر کوئی خدشہ سرسرایا تھا، مگر سوال دادی جان نے کیا۔ احسن کے سامنے ایک ایسی شرط رکھنے پر مجبور جس کے بعد وہ انکار نہ کر سکے۔ اب تک یہ باتیں اس طرح کھلے عام نہیں ہوتی تھیں، بلکہ یہ قصہ پردوں میں، سرگوشیوں میں دہرایا جاتا تھا، اور بڑوں نے تو کبھی اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں تھا، مگر اب یہ سب ایسے کھل کر بکھرا کہ ساری جھجک اور احترام ختم ہو گیا۔ وہ ساری عمر باپ کے سامنے خاموش تھے، اس وقت بھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا مدعا رکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی جب رقیہ کی کہیں اور شادی ہو رہی تھی، لیکن اب وہ ڈٹ گئے تھے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن میرے اندر آپ کی کوئی خوبی، خامی اور عادت نہیں، کہاں چپ رہنا ہے، کہاں منوا کے لینا ہے، میں جانتا ہوں، اس نے اندر آتے ہوئے کہا۔ وہ دروازے پر ان کا جملہ سن چکا تھا۔ آپ کیا مجھے آگ کرنے کی دھمکی دیں گے؟ تو سنیں، کوئی جائیداد نہیں بنائی ہے آپ نے، اب تک دادا جان کے مکان میں رہ رہے ہیں، اور دادا کی زندگی میں دادا ہی اپنی جائیداد کے مالک ہیں۔ مجھے آپ سے کچھ چاہیے بھی نہیں، مجھے گھر سے نکالیں گے، نکال دیں، امی کو چھوڑ دیں گے، کل وہ خود مجھ سے کہہ چکی، اگر میں چاہتا ہوں تو وہ یہ سب گھر اور سب کچھ جس میں آپ بھی شامل ہیں چھوڑ کر میرے ساتھ الگ ہو جائیں گی۔ تصدق حسین نے بے یقینی سے عفت کو دیکھا، جو انہیں نہیں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ دادی جان رونے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے تھے، اتنا کچھ تھا ان کے پوتے کے دل میں، وہ تو یہی سمجھتی رہیں کہ انہوں نے اپنی گھرستی کامیابی سے سنبھالی ہے۔ وہ مشکل وقت گزر چکا، ان کے بچے سب خوشحال اور آسودہ ہیں، لیکن یہ سب تو بھرم ثابت ہوا۔ وہ وقت کہیں گیا ہی نہیں تھا، ان کے گھر میں 32 سالوں سے ٹھہرا ہوا تھا، جبکہ دادا جان کو اب ماضی کی وہ بات بڑی معلوم ہو رہی تھی، بات بڑی معمولی لگ رہی تھی۔ کیا تھا جو وہ تصدق اور رقیہ کو الگ نہ کرتے، ان کی شادی کر دیتے، بچے ایک دوسرے کو پسند ہی تو کرتے تھے، مگر وقت گزر گیا تھا، پچھتاووں کے علاوہ وہ درست فیصلہ کر سکتے تھے۔ تصدق، تم شادی کی ضد چھوڑ دو، اس بچی کی مکمل ذمہ داری ہم اٹھائیں گے، مگر احسن کی شادی اس کی مرضی اور پسند سے ہوگی۔ دادا جان تھکے سے تھے، ایک دم ان کے کاندھے بہت جھکے محسوس ہو رہے تھے۔ نہیں ابا، تصدق حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ 32 سال پہلے جو انا اور ضد باپ نے تھامی تھی، اس وقت وہی انا اور ضد ان کے اندر سمائی تھی۔ احسن کی شادی ستارہ سے ہوگی، چاہے اس کے لیے مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ ستارہ کی آواز پر سب پلٹے۔ وہ دائیں طرف والے دروازے سے اندر آئی، جو عموماً کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ اماں کو اتنی مہلت نہ ملی، ورنہ میں ہی انہیں اس فضول تجویز سے روک دیتی۔ وہ ان سب کے پاس آ کر رک گئی، سب کی آنکھیں اسی پر ٹکی تھیں۔ اماں نے مجھ سے پہلے کیسی زندگی گزاری مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے مجھے محبت سے پالنے کی کوشش کی تھی، میری چھوٹی بڑی ہر خواہش کا خیال رکھا،
حالانکہ یہ کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ ان کے ساتھ جو ہوا اس نے انہیں تلخ اور بددل کر دیا تھا۔ وہ آئیڈیل ماں بھی نہیں تھی، لیکن کم از کم ایک ذمہ دار ماں تھی۔ بری نہیں تھی، وہ کم بات کرتی تھیں، اپنے آپ میں گم رہتی تھیں، لیکن کبھی مجھ سے غافل نہیں ہوئیں۔ مجھے لاوارث نہیں چھوڑا انہوں نے، کسی کو سنائی دی یا نہیں، لیکن تصدق حسین کو چابک کی آواز ہی نہیں، تکلیف بھی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بہت خوددار تھی یا بہت زیادہ زخمی اور دکھی یا انا پرست کہ غربت اور برے حالات میں بھی اپنوں کو مدد کے لیے پکارا، نہ ان کی طرف دیکھا۔ لیکن آخر میں میری فکر ہی تھی جو وہ اس طرح آپ لوگوں کو بلیک میل کرنے آئی تھیں۔ وہ کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتی تھیں۔ اس نے ذرا گھوم کر احسن کو دیکھا۔ یہ موت کو قریب دیکھنے والے بے بس انسان کا جھپٹا تھا، ایک تسلی پانے کی صحیح تاکہ ابدی دنیا میں وہ بے سکون نہ داخل ہوں۔ یہ ان کی آخری کوشش اور امید تھی۔ اور انکل، وہ تصدق حسین کی سمت مڑی۔ انہیں آپ کی بات کا یقین آ گیا تھا کہ آپ میری حفاظت کریں گے، میرا خیال رکھیں گے۔ میرے لیے اور ان کے سکون کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ کو اس سے زیادہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ زور اور جبر سے تو بالکل نہیں۔ جو دنیا سے جا چکا اسے خوش کرنے کے لیے جیتے جاگتے انسانوں کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلنے لگے۔ میں اپنی زندگی کے فیصلوں کا اختیار دوسروں کو نہیں سونپنا چاہتی۔ مجھے کس سے شادی کرنی ہے، کس سے نہیں، یہ فیصلہ میرا ہوگا۔ مجھے دوسری رقیہ نہیں بننا، جس کی زندگی کے غلط فیصلے دوسرے کریں اور وہ آواز بھی نہ اٹھائے۔ مجبوری اور شرم و حیا کے نام پر سر جھکا کر عمر بھر کا درد گلے لگا لے، قصور سے بڑھ کر سزا پر اف نہ کرے۔ دادا جی، وہ دادا جان کے پاس آئی۔ تنو اور زویا کی طرح اس نے انہیں دادا ہی کہا۔ آپ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اتنا کریں کہ مجھے اپنے ماموں سے اماں کا حصہ دلوا دیں، جو نانا کی جائیداد میں ان کا شرعی حق ہے، اور مجھے آگے پڑھنا ہے۔ اس معاملے میں میری رہنمائی کریں۔ اس معاملے میں آپ کو جو بھی مدد چاہیے میں حاضر ہوں، دادا جان کی بجائے احسن نے جواب دیا۔ ان دونوں نے ماضی کے غلط فیصلوں کی میراث آگے بڑھانے سے انکار کرتے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے اور صحیح وقت پر درست فیصلے کو اپنی میراث بنایا تھا۔ شکریہ، اس کے لہجے میں ستائش سی تھی۔ وہ تصدق حسین کی طرف مڑی۔ یہ آپ کا امتحان نہیں ہے۔ اس وقت اماں کے نزدیک صرف میرا تحفظ اور مستقبل تھا۔ اس کا یقین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ سب کہا ہوگا۔ آپ اسے اپنی آزمائش نہ سمجھیں۔ مجھے اپنی ماں کا غلط فیصلہ منظور نہیں۔ تصدق حسین کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ تم نے دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے، دادا جان نے کہا۔ ان کی آواز میں شائستگی تھی۔ جب تک یہ سارے معاملات طے نہیں ہوتے تم یہیں رہو گی۔ اس کے بعد تم جیسا کہو ویسا انتظام کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ دادا جی۔ اس نے ماں کے ایک مجرم کے لیے اپنا دل صاف کر لیا تھا۔ جاؤ آرام کرو، دادی جان نے کہا۔ وہ خاموشی سے راہداری والے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہال میں پھر ایک بار سناٹا تھا۔ کئی پل گزر گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تصدق حسین جانے لگے تھے کہ عفت کی آواز ابھری۔ مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ رک کر انہیں دیکھنے لگے، مگر عفت دادا جان سے مخاطب تھیں۔ انہوں نے سر کی جنبش سے کہا، کہو۔ احسن نے مجھ پر چھوڑا تھا اور مجھے احسن کے لیے تنو پسند ہے۔ ان کی بات پر احسن سمیت سب حیران ہوئے تھے۔ وہ تو چھوٹی ہے۔ اس سے پہلے وہ پرسوچ سے رک گئے، پھر احسن کو دیکھا۔ تم کیا کہتے ہو؟ میری بھی یہی مرضی ہے، اس نے سوچ کر لفظ چنے تھے۔ جی ٹھیک ہے، جو امی کی مرضی، جیسا امی چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جیسا آپ مناسب سمجھیں وغیرہ وغیرہ کئی جواب تھے، لیکن اسے اپنا جواب دینا تھا۔ وہ اس بات پر شرمندہ نہیں تھا۔ وہ باپ کی کہانی کی وجہ سے اپنی کہانی لکھنے اور عام کرنے پر نادم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ محبت میں سب کا حوصلہ و ظرف ایک سا نہیں ہوتا۔ اسے برتنے کا انداز اس کا مقام طے کرتا ہے۔ وہ اب جان پایا تھا کہ باپ کے رویے نے اسے محبت سے متنفر نہیں کیا تھا، بلکہ وہ باپ کے ظرف سے شرمندہ تھا، جس کی محبت کوتاہ اور محصور تھی۔ ایک شخص کے آگے ان کی نظر اندھی تھی۔ محبت نہ بخل سکھاتی ہے، نہ اپنے پر سمیٹنا اس کی فطرت ہے، بلکہ یہ بندے کی کجروی ہوتی ہے جو اسے اپنی ذات کے آگے دیکھنے نہیں دیتی، اپنا دائرہ محدود کر لیتی ہے۔
اس نے اس جذبے سے بچنا ضرور چاہا مگر ہار گیا تھا۔ وہ اگر اپنی محبت کا اظہار اور اعتراف نہ کرتا تو وہ بھی باپ کی طرح بزدل اور بہانے باز ہی کہلاتا، اور پھر حقیقت قبول کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل بھی لازمی ہوتا ہے، ورنہ یہ قبولیت ادھوری رہتی ہے۔ عفت نے اس کے لیے تنّو کو چنا تھا، اور یہ فیصلہ یوں ہی نہیں تھا۔ ان کی زندگی کا مرکز، محور سب ان کے بچے تھے، تو پھر ان سے یہ مخفی کیسے رہتا؟ وہ محبت گزیدہ تھی، پھر بھی انہوں نے بیٹے کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا، تو وہ کیوں اپنی محبت چھپاتا؟ زویا نے آ کر اس سے کہا تو وہ ہونک سی اس کی صورت دیکھتی رہی۔ اسے بھی شوق لگا یہ سن کر۔ اس نے افسوس سے سر ہلاتے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ احسن بھائی کی شادی تم سے ہو رہی ہے، تائی امی اور انہیں دونوں کو تم پسند ہو، اس نے ذرا اونچی آواز میں کہتے شانوں سے پکڑ کر اسے ہلایا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ رونے لگی۔ اے لو، وہ فکر مند سی پیچھے ہٹی۔ اب تم انکار کر کے نیا ڈرامہ نہ شروع کر دینا۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہاں کوئی بتائے گا مجھے؟ بیگ لیے دروازے میں کھڑی نعمہ حد درجہ سنجیدہ تھی۔ وہ صبح ہی لوٹی تھی اور فون پر ماریا نے سب سنا کر اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پہلی فرصت میں ادھر بھاگی آئی تھی۔ تنّو تمہاری بھابھی بننے والی ہے، اس کے پیچھے آئی فضا نے کہا۔ تائی امی اور احسن بھائی نے اعلان پر دستخط کر دیے ہیں۔ وہ بیگ دروازے میں ہی چھوڑ کر اس کے پاس دوڑی۔ تو پاگل تم رو کس لیے رہی ہو؟ اس نے ہنستے تنّو کو گلے لگایا۔ باقی کیا کچھ ہو چکا تھا، اب اسے پرواہ نہیں تھی۔ بھائی نے خود کو آزاد کر دیا تھا، اس کے لیے یہی اہم تھا۔ ستارہ کے ماموں اسے کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب احسن نے انہیں قانونی کارروائی کی دھمکی دی تب جا کر وہ بڑی مشکلوں سے راضی ہوئے تھے۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا اور وہیں ہاسٹل میں رہنے لگی تھی۔ سب سے پہلے فوزیہ آنٹی نے اس سے ملنا ملانا شروع کیا تھا، پھر ان کے ساتھ وہ سب بھی آنے جانے لگی تھیں۔ سب کے ساتھ اس کی ٹھیک ٹھاک دوستی تھی ماں تنّو کے، لیکن نعمہ اب تک بھی اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ جب بھی تنّو اس سے اس موضوع پر بات کرتی، وہ کہتی مجھے کچھ اور وقت چاہیے۔ البتہ احسن کے تعلقات اس کے ساتھ عام سے اور اچھے تھے۔ تصدق حسین کا وہی معمول تھا۔ اب وہ بدلنا بھی چاہتے، بچوں اور بیوی کے قریب آنے کی کوشش بھی کرتے، تو فاصلے اور سرد مہری بہت زیادہ تھی۔ سب کو ان کی غیر موجودگی کی عادت ہو گئی تھی۔ ایسے میں خود کا احساس کرانا آسان نہیں تھا۔ احسن کو اب بھی یہ خیال دکھی کرتا کہ ستارہ کی بات ان کی سمجھ میں آئی تھی، اس کا انکار اس کی بات نہیں۔ اگر وہ اس وقت مداخلت نہ کرتی تو وہ شاید اسی ضد پر اڑے رہتے، اور جانے وہ کیا کر بیٹھتا۔ عفت کی زندگی کا وہ سنہرا دور کب کا گزر چکا تھا جب انہیں شوہر کی رفاقت اور محبت کی چاہت تھی۔ اب انہیں اپنے بچوں کے علاوہ کسی کی فکر نہ تھی، نہ ضرورت۔ انہیں اب ساتھ بھی صرف اولاد کا چاہیے تھا۔ میں روز 10 ٹائم اوپر نیچے نہیں کر سکتی۔ نعمہ اور زویا اسے کم اور اس کے لہنگے کو زیادہ تھامے اسے سیڑھیوں سے احسن کے کمرے میں لے جا رہی تھیں۔ صبح ایک بار نیچے آؤ تو پھر رات سونے کے لیے ہی جایا کرنا، باقی کام کے لیے فجر بازی ہے نا؟ نعمہ نے پورے دانتوں کی نمائش کے ساتھ مشورہ پیش کیا۔ تو تم انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم اب اوپر ہی رہنا پسند کرو گی؟ اور اس کے جواب سے پہلے زویا کڑے انداز میں پوچھنے لگی تھی کہ اس کے درمیان میں ہی روک دیا۔ نہیں بہنوں، اس نے صلح جو انداز اپنایا، نعمہ سسرال چلی گئی ہے، میں بھی ادھر پیاری ہو گئی ہوں، تو ہمارا کمرہ خالی ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس کمرے خبردار، وہ اب بھی میرا کمرہ ہے، میں میکے آؤں گی تو کہاں جاؤں گی پھر؟ نعمہ کے اندر اچانک نند والی چمک اودائی تھی۔ یہاں وہ احسن کے کمرے کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ تنّو نے آنکھوں سے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ تمہیں ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں میری بھابھی بنے اور سازشیں شروع کر دی تم نے۔ اسے صدمہ لاحق ہوا۔ تبھی نیچے سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی۔ ان تینوں نے ایک ساتھ گردن موڑی۔ وہاں احسن کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ اف، امی کو ذرا صبر نہیں، بھائی سے زیادہ انہیں جلدی پڑی ہے۔ نعمہ بڑبڑاتی اسے وہیں چھوڑ کر واپس زینے کے پاس آئی۔ یہاں سے آپ ہی اندر لے جائیں اسے، اور ابھی سے سمجھا دیں میں اپنا کمرہ کسی کو نہیں دوں گی، اسے ہی 10 بار اوپر نیچے کرنا پڑے گا۔
اس نے پلٹ کر زویا کا ہاتھ تھاما اور گھبرائی بوکھلائی تنہا کواک مارتے دھڑ دھڑ نیچے اتر گئی۔ ان دونوں کی دبی دبی ہنسی دور ہوتے ہوئے معدوم ہوئی۔ تب وہ اوپر آیا۔ وہ عین دروازے کے سامنے کھڑی تھی، ایک طرف ہو گئی۔ احسن نے معطر اور گل پوش کمرے کا دروازہ کھولا۔ آؤ۔ اسے ساتھ لے جانے کے بجائے وہ اس کے استقبال کے لیے پہلے اندر چلا گیا اور پھر اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ وہ جس سی کچھ پل یوں ہی کھڑی رہی، پھر دائیں مٹھی میں قید پلو چھوڑ کر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اس کی کھلی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھتی اس سے پہلے ہی احسن نے پیش قدمی کرتے بڑھ کر خود ہی تھام کر اندر کر لیا۔ تمہیں میرا یہ روم پسند نہیں؟ سوال اور بات ہی خلاف امید تھی۔ نہیں تو۔ وہ جو پہلے ہی حد درجہ گھبرائی تھی، اس انوکھی بات پر اور بوکھلا گئی۔ پھر کیوں نیچے جانا ہے تمہیں؟ وہ ٹھہرا تو اسے بھی رکنا پڑا۔ وہ ایسے ہی، میں تو نعمہ کو تنگ کر رہی تھی، اس نے رکتے جھجکتے دھیمے سے کہا۔ اب بار بار آنا جانا ہوگا تو کیا تمہیں پھر گرنے اور فریکچر کا ڈر ہے؟ وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی، مگر اس کی نگاہوں اور آواز کی ہلکی سی شوخی، چہرے کا تبسم سب اس تک پہنچ رہا تھا۔ میری ہڈیاں اتنی کمزور نہیں ہیں۔ اس معاملے میں میرا دل بہت کمزور ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ ایسے فلمی ڈائیلاگز بھی بول سکتے ہیں، اس نے سر اٹھا کر کہا۔ ابتدائی گھبراہٹ ختم ہو گئی تھی، ہلکی سی جھجک تھی، مگر اب وہ اپنے لیے اس کے اس رویے سے مانوس ہو رہی تھی۔ یہ ڈائیلاگ نہیں، سچ ہے۔ جتنے اس فریکچر پر تم نے آنسو بہائے تھے، وہ آنسو فریکچر کے لیے نہیں تھے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ سب میری وجہ سے تھے۔ نہیں، ایسا تو نہیں کہا میں نے۔ وہ تم کبھی نہیں کہو گی۔ اس نے اس کا بایاں ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیا۔ لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے تمہیں بہت رلایا ہے۔ ویسے تم اب بدلہ لے سکتی ہو۔ آپ اور روئیں ناممکن ہے۔ میں نے آنسو نہیں بہائے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رویا نہیں ہوں۔ میں تمہارے لیے بھی رویا ہوں تہنیت۔ مرد کہاں آسانی سے اعتراف کرتا ہے، مگر جب اور جس کے کر دے، وہ لمحہ اس کی زندگی میں شخص کا تعین کا اعلان ہوتا ہے۔ عزیز از جان، رگے جان، متاع جاں یا اس سے بھی بڑھ کر۔ آپ باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ میں پھر رونے لگوں گی۔ اس نے مسرت سے لبریز دل اور پانیوں سے بھری آنکھیں مشکل سے سنبھالیں۔ سوری، میں نے ریئلائز کرنے میں بہت وقت گنوا دیا کہ تمہیں دور کر کے اور چاہ کر بھی تمہارے علاوہ کسی اور کو زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ آج تنوں کی خوشی ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ آپ ایسے کرتے بھی تو مجھے کوئی شکایت نہ ہوتی۔ تم نے خود کو کچھ زیادہ ہی اوور اسٹیمیٹ کر لیا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ جس رفتار سے گڑیا زاری جاری تھی، سیلاب آ جانا تھا۔ چھوڑیں، اب کیا بحث کرنا، آپ نے میرا حوصلہ دیکھنے کا موقع تو گنوا دیا ہے، اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ اور مجھے اپنی اس نااہلی پر فخر ہے۔ دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ سمیت سینے پر رکھ کر وہ ذرا سا جھکا۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ کرتاس زمانہ پر داستان محبت کا ایک نیا باب رقم ہو رہا تھا، ایک ایسا باب جس کے کردار باقی داستانوں سے ذرا سے مختلف تھے۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف میراث۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔